अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है, तो आ जाइए नावल की तरफ चलते हैं। तुम दोनों आ गए। पिछले 3 घंटे से इंतज़ार करती हुई हुमा ने इन दोनों को देखा तो फ़ौरन पूछा, नहीं, मेरे आने में अभी कुछ मिनट बाकी हैं। अंदर दाखिल होते हुए शेरी ने थके हारे अंदाज में कहा, जबकि मैं तो अभी रास्ते में ही हूँ। राजी भी उसके करीब ही खड़ा हो गया। फजूल बकवास मत करो। हुमा ने इन दोनों को सख्त नागवारी से देखा। माय डियर, बकवास महज बकवास होती है, ना फजूल होती है ना काम की। राजी ने कुशन घसीट कर सोफे पर दराज होते हुए कहा, ये बताओ तुम दोनों इतनी देर से कहाँ थे। राजी की बात को नज़रअंदाज करते हुए हुमा ने तफ्तीश का आगाज़ किया। सहरा नूर्दी कर रहे थे। शेरी ने जूतों समेत पैर मेज़ पर रखते हुए इत्मीनान से इत्तला दी। क्या मतलब? हुमा के कुछ पल्ले ना पड़ा। मतलब ये कि कुछ एजाना में सदाएं लगा रहे थे। हम। राजी ने लम्हे भर के लिए सर उठाकर तशरीह की और फिर दोबारा सर गिराकर लेट गया। तुम दोनों से तो बात करना ही फजूल है। अभी मामा आ रही हैं, इन्हें देना ये अदबी जवाबात। हुमा गुस्से से इन्हें देखकर बोली, ओ नो, इतनी थकन में मामा की क्लास नहीं भुगती जा सकती। राजी ने दुहाई दी, उन्होंने दो का पहाड़ा नहीं पूछना तुमसे। वो जाते जाते पलट कर बोली तो दोनों मुख्तलिफ बहाने सोचने लगे। और करो फजूल बातें, अब वो जाकर मामा को जड़ देगी तो पता चलेगा। शेरी को कोई बहाना न सूझा तो उसने राजी पर गुस्सा उतारा। क्या मतलब? ये शोला बयानी सिर्फ मेरी थी मोहतरम। आप भी जोशी खताबत में काफ़ी कुछ कह गए थे। राजी ने बिदक कर कहा तो वो मुंह बनाकर रह गया। अच्छा चलो मामा के पास ही चलते हैं। वो उठा तो शेरी भी बाद नाख्वासा उसके पीछे हो लिया। सुबह ही राजी का रिजल्ट आया था और दोनों तब से ही गायब थे। आसमा बेगम 2 घंटे से परेशान फिर रही थीं। हालात के बाइस डर ही लगा रहता था। 1000 मरतबा समझाया भी था कि जल्दी घर वापस आ जाया करो, मगर इन्हें घर से निकलने के बाद कुछ याद ही कहाँ रहता था। अब भी 1 घंटे का कहकर 3 घंटे बाद लौटे थे। इस दौरान आसमा बेगम का खून खुश्क होकर रह गया था। आगे तुम दोनों। उनके किचन में झांकते ही आसमा बेगम ने इन्हें देख लिया। कब का कहकर गए थे और अब वापस आए हो। पता भी है मेरा दिल किस तरह डरता है, मगर तुम्हें फिक्र कहाँ। वो बहुत खफा थी। ओह मामा, अब हम दोनों तिफले नादान तो हैं नहीं, आप बिला वजह ही परेशान रहती हैं। राजी ने लाड से उनके गले में बाहें डाल दी। 2 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं हम तुम्हारा। हुमा ने भी गुस्सा उतारा। कोई बात नहीं, औरत तो हर रिश्ते हर नाते से मर्द का इंतज़ार करती आई है, और ये अब से नहीं बल्कि अज़ल से होता आया है। राजी ने सर झुकाकर फलसफियाना अंदाज में कहा तो आसमा बेगम के लबों पर मुस्कुराहट उभर आई। शेरी मुंह फेर कर हंस पड़ा, मगर हुमा का हस्बे तवक्को दिमाग घूम गया। अब मामा को ही देख लो, सालों से पापा फॉर्न में होते हैं, लिहाजा इनका इंतज़ार मुसलसल इन्हें हलकान रखता है। उसके बाद तुम्हारे अच्छे रिश्ते का इंतज़ार, मेरी और शेरी की अच्छी जॉब का इंतज़ार, चाचू की शादी के लिए रजामंदी का इंतज़ार, और अब उनकी वापसी का इंतज़ार। वैसे बाय द वे आज चाचू का लास्ट पेपर है ना? अपनी बात मुकम्मल करके उसने हुमा से ही पूछा, जो उसकी फजूल और तौलानी गुफ्तगू से बेजार बैठी थी। हाँ, अब हमायों का ही इंतज़ार है ताकि खाना खाया जाए। आसमा बेगम ने शामी कबाब हाट पाट में रखे। राजी की गुफ्तगू के दौरान वो इन्हें मज़ीद डांटने का प्रोग्राम भूल गई थी। वो यूं ही बातों को चुटकियों में उड़ा देता था। हमायों को आते आते 1 घंटा लग गया और इस दौरान शेरी और राजी आधे से ज़्यादा शामी कबाब चट कर गए। सचमुच बहुत बेसब्रे हो तुम दोनों, ज़रा ठहर नहीं सकते थे? हुमा ने किचन में आकर झांका तो वो दोनों बातों के दौरान शामी कबाब पर हाथ साफ कर रहे थे। आसमा बेगम भी पीछे ही चली आईं। भाई हम तो ठहर जाते, मगर ये नाचीज़ मैदा है, इसने ज़बरदस्त एहतजाज शुरू कर दिया था, लिहाजा हमें ये हिकमत अमली अख्तियार करनी पड़ी। शेरी ने टेबल कवर से हाथ साफ किए। बहुत बुरी बात है राजी, इसे मुसलसल खाते देखकर आसमा बेगम ने डांटा। क्या? वो चौंका। खाना खाना पूछने के अंदाज में बला की मासूमियत थी। कमाल है, मुझे तो आज ही मालूम हुआ कि खाना खाना भी अब इस जुमरे में आने लगा है। उसने तासुब से गर्दन हिलाई तो शेरी भी शरीक हो गया। शर्म करो कुछ, और अगर तुम्हारे पास नहीं तो कहीं से उधार ले लो। हुमा ने मलामती अंदाज में उसे देखा। आसमा बेगम को तो वो फजूल जवाबात देकर चुप करा देता था। शर्म बहुत मुश्किल है। शेरी ने मायूसी से सर नफ़ी में हिलाया। माय डियर हुमा, ये तो आजकल लड़कियों के पास भी नहीं मिलती, और यूं भी उधार मोहब्बत की कैंची है। किसी से मांगो तो वो कहता है कि नकद बड़े शौक से और उधार अगले चौक से। वैसे भी किसी ऐसी चीज़ के लिए उधार करना जो सिरे से अनका हो मेरी निरी बेवकूफ़ी है, और तुम्हें तो मालूम है कि मैं कितना अक्लमंद हूँ। राजी ने एक मरतबा फिर तवील बकवास की तो हुमा कानों में उंगलियां डालकर बाहर निकल गई। दरवाजे पर बेल हो रही थी। शायद हमायूं आ गया है, आसमा बेगम ने अंदाज़ा लगाया और किचन से बाहर की तरफ चल दी। वो दोनों भी उनके पीछे ही निकल आए। वाकई हमायूं आ गया था। अस्सलाम वालेकुम चाचू, दोनों ने बाजमात सलाम झाड़ा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाभी। हमायूं उनसे मिलकर आसमा बेगम की तरफ पलटा। कैसा हुआ पेपर? सलाम के जवाब के बाद उन्होंने बेताबी से पूछा। स्ट्रिंग्स
90% अच्छा हुआ है, जबकि 10% का कुछ कह नहीं सकता। हुमायूं ने फ्रेश मूड से बैठते हुए कहा, चलो मुबारक हो, शुक्र खुदा का तुम्हारे इम्तिहान भी ख़त्म हुए। भाभी ने सुकून का सांस लिया, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। क्या ख्याल है इस खुशी में खाना ना खा लिया जाए? शेरी ने मुस्कुराकर कहा तो हुमायूं भी फ़ौरन उठ गया। अफकोर्स तुम लोग तो लगता है अज़ल के भूखे हो। हुमा ने डाइनिंग रूम की तरफ कदम बढ़ाते इन दोनों से कहा, और आप तो जैसे 10 दिन का ताम तनावुल फरमाकर इस दुनिया में कदम रंजा हुई थी। राजी ने जलकर कहा तो वो उसके चिढ़ने पर मुस्कुराकर आगे बढ़ गई। चाचू आप लकी हैं कि एग्ज़ाम से फारिग हो गए हैं और यहाँ हाल ये है कि रिज़ल्ट आ गया है। खाने के दौरान राजी ने मुंह बनाकर इत्तला दी। क्या वाकई? हुमायूं चौंका। फिर क्या रहा, 70% परसेंटेज है एनसीसी मिलाकर, लिहाजा थ्रू प्रॉपर चैनल तो मेडिकल में एडमिशन मिलने से रहा। वो कतई इत्मीनान से कह रहा था, जबकि सबको इस बात का सख्त अफसोस था। दुख तो उसे भी था, मगर जाहिर करके अपनी शामत नहीं बुलानी थी। सो बैड। हुमायूं का हाथ रुक गया। अब क्या करोगे? टेस्ट देंगे और इंटरव्यूज़ भुगतेंगे। मोहतरम 2-3 साल मेडिकल कॉलेज के चक्कर लगाएंगे तो खुद ही अकल ठिकाने आ जाएगी। हुमा ने संजीदगी से कहा, नॉट एट ऑल। मैंने सोचा कि आखिर को पापा की फॉरेन करेंसी किस काम आएगी भाई। सीधे सीधे अपनी ज़ाती बुनियाद पर एडमिशन लूँगा। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। उसने पानी का ग्लास उठाकर मुतमईन लहजे में कहा, सारी ज़िंदगी फिर हराम ही खाओगे। आसमा बेगम ने डांटने के अंदाज में कहा, ओह मामा, रहने दें हलाल हराम का चक्कर। भाई मैं एडमिशन लूँगा, उसके बाद पढ़ूंगा ईमानदारी से, डिग्री लूँगा जिम्मेदारी से, और इस पेशे की खिदमत करूँगा वफादारी से। दैट्स ऑल। 1-2 मरीज़ दुआएं देंगे तो अल्लाह ताला भी माफ़ फरमाएगा। वो अरहमर राहिमीन है। उसने ढिठाई से हंसते हुए वॉश बेसन पर खड़े होकर हाथ धोते हुए कहा तो आसमा बेगम को तैश आ गया। फजूल बातें मत किया करो। राजी, तुम्हारे पापा से सुबह ही फ़ोन पर बात हुई थी। कह दिया है उन्होंने कि तुम सीधे सीधे बकाई और आगा खान मेडिकल कॉलेज के टेस्ट क्लियर करो और मेरिट पर एडमिशन हासिल करो, समझे? आसमा बेगम फैसला सुनाकर उठ गईं। चाचू प्लीज़ हेल्प मी। उसने हुमायूं की जानिब देखा। ओ यार, भाभी ठीक ही कहती हैं। पर्सनल सेटिस्फेक्शन इसी तरह हासिल हो सकती है। मंजिल पर हमेशा सीधे रास्ते से पहुंचना चाहिए। हुमायूं ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, दोस्ताना अंदाज में। तो वो एज यू लाइक कहकर मुस्कुरा दिया। वैसे यार, मेहनत तो तुमने बहुत की थी, फिर ये क्या हो गया? वो तीनों लाउंज में आकर बैठे तो हुमायूं ने पूछा। वो अभी तक शौक था। ये सब अदबी नावलों की कारगुजारी है। मोहतरम ज़ूलॉजी के जर्नल में रखकर उसे ही पढ़ रहे थे। शेरी ने चाय का मग होंठों से लगाते हुए इंकशाफ किया। राजी उसे घूरता ही रहा, मगर वो कह गया, क्या वाकई? हुमायूं ने हैरत से उसे देखा। बस यार चाचू, मैंने सोचा कि इंसान का इलाज करने से पहले उसकी फितरत को जानना बड़ा ज़रूरी है, लिहाजा उस पर ही तहकीक कर रहा था कि इम्तिहान मुंह उठाकर बीच में चले आए। खैर, आप इस जिक्र को छोड़ें और एग्ज़ाम देने की खुशी में डिनर दें किसी होटल में। उसने हुमायूं को घूरती हुई निगाहों की परवाह न करते हुए बड़े आराम से ट्रीट का मुतालबा किया। तुम्हारी जगह अगर कोई और होता ना तो अब तक कमरे में सर मुंह लपेट कर पड़ा होता, मगर तुम्हें तो ज़रा अफसोस नहीं। हुमा और आसमा बेगम अंदर आ गईं। डेयर हुमा, ये सब तकदीर का लिखा था सो हो गया। इंसान किस्मत की जंजीर का कैदी है। मुकद्दर के जिंदा से बच निकलना इतना आसान नहीं। हुमा के गैरत दिलाने पर उसने अपने मखसूस अंदाज में फ़लसफ़ा बोलने की कोशिश की, जिससे हुमा को खासी चिढ़ थी। संजीदा हो जाओ राजी। हुमायूं ने हंसकर उसके कंधे पर धब्बा जमाया तो वो हंसकर सर खुजाने लगा। हो जाऊंगा संजीदा चाचू, बस ज़रा कोई लड़की ढंग की मिल जाए तो सीरियस हो ही जाऊंगा। वो बात का रुख मोड़कर किसी और तरफ ले गया था। यही हार रहा ना तुम्हारा, तो हो चुका एडमिशन। आसमा बेगम ने मसनूई गुस्से से उसे देखा। छोड़ें भाभी, खुद ही ठीक हो जाएगा। हुमायूं ने बरवक्त हमायत की। तुम्हारी हमायत ने ही तो इसे अब तक गैर संजीदा बना रखा है। भाभी की बात पर वो मुस्कुराने लगा। ओह मामा, अब मुझे छोड़कर आप चाचू की क्लास ना ले लीजिएगा। आज बड़े दिनों बाद ये हाथ आए हैं, लिहाजा हम तीनों लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं। प्लीज़ इनकार ना कीजिएगा। शेरी के इशारे पर राजी ने जल्दी से कहा और उठ खड़ा हुआ। हुमायूं की रजामंदी और साथ के बाइस उन्होंने मना करना मुनासिब ना समझा, लिहाजा वो तीनों जल्दी आने का कहकर बाहर निकल गए। गज़ब किया, तेरे वादे पर एतबार किया, 3 दिन क़यामत का इंतज़ार किया। हुमायूं भाभी और हुमा के साथ लाउंज में बैठा टीवी देख रहा था कि राजी और शेरी बैक वक्त ये शेर पढ़ते हुए चले आए। अच्छा शेर है, किसके लिए? हुमायूं ने अनजान बनते हुए पूछा। आपकी शान में अर्ज़ किया था। राजी इंतहाई आजिज़ी से सर झुकाकर बोला, तो फिर पूरा कसीदा पढ़ो। हुमायूं का अंदाज शहाना था। माफ़ कीजिएगा, महफिल मुशायरा मुनक्किद करने का प्रोग्राम नहीं, हम आपको आपका ट्रीट वाला वादा याद दिला रहे थे। शेरी ने हाथ उठाकर कहा। वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। हुमायूं ने रिमोट कंट्रोल से टीवी ऑफ किया। और वो फर्जी किया जो अदा हो गया। वाह वाह। राजी के बरवक्त दूसरा मिसरा पढ़ने पर हुमा ने हंसकर दाद दी। ओ यार प्लीज़ सीरियस हो जाओ। शेरी ने हुमा और राजी को घूर कर देखा। चाचू अब टाले मत, जल्दी से सोचे कि कहाँ डिनर देंगे। वो तीनों उसके सर हो ही गए। भाभी समझाएं इन्हें, यकीन करें आजकल बड़ी कड़की है। हुमायूं ने चेहरे पर मस्कीनी तारी की, मगर उनको कतई तरस ना आया। भुगतो तुम लोगों के मामले में मैं बोलूँगी तो तुम तीनों उल्टा मुझ पर ही बरस पड़ोगे।
بھابھی نے دامن بچایا۔ ایسا کریں کہ کنارہ چلتے ہیں، ہما نے مشورہ دیا تو دونوں نے بھی تائید کی۔ او بھائی رحم کرو، ہمایوں نے دہائی دی، مگر وہ تینوں ترس کھانے کے موڈ میں نہیں تھے۔ چنانچہ کافی بحث کے بعد ہمایوں کی جیب کو ہلکے پن کو مد نظر رکھتے ہوئے سب لاوش میں راضی ہو گئے۔ چلے جائیں، کیا یاد کریں گے کہ کن شاہوں سے پالا پڑا تھا، اسے بخش کر احسان عظیم کیا گیا، شاہوں سے یا گداؤں سے؟ ہمایوں نے جل کر بولا تو وہ تینوں ہنسنے لگے۔ چلو بھائی، چاچو کا تو مسئلہ حل ہوا، اب تم بھی کچھ فیاضی دکھاؤ۔ ہما نے راضی کا کندھا پکڑ کر ہلایا۔ ہاں بھائی، میں بھی اپنے 101 دوستوں کو گھر بلا رہا ہوں، آپ لوگ بھی شریک ہو جائیے گا، بے نیازی سے کہا گا۔ جی نہیں، آپ کو جو کچھ سخاوت دکھانی ہے گھر سے باہر نکل کر دکھائیے اور ہمیں معاف کریں، ہم فالتو نہیں جو تمہارے فضول دوستوں کو بلا کر خواہ۔ ایک تو تمہارے دوست بھی جنموں کے بھوکے ہیں، کتنا کچھ پکا لو سب چڑھ کر جاتے ہیں۔ ہما نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے۔ بھائی، میرے دوست تمہاری سہیلیوں کی طرح تسنا اور بناوٹ پسند نہیں، چاہے جتنی بھوک لگی ہو دکھاوے کو ایک بسکٹ اٹھا کر گھنٹے بھر تک کھاتی رہیں گی۔ راضی کے چہرے کا جغرافیہ بدل گیا۔ جی نہیں، آخر کوئی ایٹیکیٹس نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے جسے کم از کم تمہارے دوست واقف نہیں۔ ہما نے دندان شکن جواب دیا۔ ارے چپ کرو ہما، اچھا ہے، اس طرح گھر میں کچھ ہلا گلا ہو جائے گا۔ شیری نے نیا نکتہ اٹھایا۔ کیا خیال ہے ماما؟ تیزی سے بنائی کرتی ہوئی آسماں بیگم ان کی باتیں بلکہ بحث سے لاتعلق بیٹھی تھیں۔ یہ چاروں بیٹھتے تو آدھا وقت تو اسی طرح لڑنے جھگڑنے میں گزرتا تھا، سو وہ عادی تھیں، لہٰذا خاموش رہتی۔ ارے ہلا گلا کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو اپنے چاچو کو شادی کے لیے راضی کرو، گھر میں رونق بھی ہو جائے گی اور ایک فرد کے اضافے سے ماحول پر بھی اثر پڑے گا۔ آسماں بیگم کی بات پر میز پر پیر پھیلائے بیٹھا ہوا ہمایوں بری طرح اچھل پڑا۔ آف کورس چاچو، واقعی بوریت دور کرنے کا واحد بہترین طریقہ ہے۔ راضی نے فوراً تائید کی۔ خدا کو مانے بھابھی، آپ ان 3 بھوتوں کو میرے پیچھے نہ لگائیں۔ ہمایوں نے بھابھی کی طرف گھبرا کر دیکھا۔ کب تک بھاگو گے ہمایوں؟ اب گھر بسا ہی لو، تعلیم مکمل کر ہی لیا تم نے، اچھی خاصی جاب کی آفر بھی موجود ہیں، پھر انکار کی کیا وجہ ہے آخر؟ بھابھی نے سلائیاں اٹھا کر ایک طرف رکھ دیں۔ اب وہ واقعی سیریس ہو گئی تھیں۔ ہمایوں کو اپنی شامت آتی نظر آئی، بلکہ ایک عدد خوبصورت دوشیزہ بھی مل رہی ہیں۔ بمطابق نوکری شیری نے شوخی سے کہا۔ واقعی چاچو، احسان انکل نہ صرف آپ کو اپنے بزنس میں پارٹنر بنانا چاہتے ہیں، بلکہ مریم باجی کا ہاتھ بھی آپ کے ہاتھ میں تھمانے کے لیے بخوشی راضی ہیں۔ مریم باجی بھی تو کتنی کیوٹ اور چارمنگ ہے، ہما نے خوشی خوشی کہا۔ مجھے اپنی قیمت نہیں لگانی، وہ سنجیدہ ہوا۔ قیمت کی کیا بات ہے، وہ لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، مگر عزت شاید آپ کو راس نہیں آتی، راضی نے تیز لہجے میں کہا۔ راضی تم سیکھو کچھ، عمر میں کچھ فرق صحیح مگر رشتے میں بہت بڑا ہے تم سے ہمایوں، ادب سے بات کیا کرو، تم پر تو لگتا ہے میں نے اپنی تربیت ضائع کر دی ہے۔ آسماں بیگم نے فوراً اس کی کلاس لی۔ ہمایوں بیٹھا ہنستا رہا۔ تم نے ہی بگاڑا ہے ان تینوں کو، سر پر سوار ہو گئے ہیں تمہارے۔ اسے ہنستے دیکھ کر انہیں مزید غصہ آیا۔ اوہو بھابھی، یہ میرے بھتیجے نہیں، میرے فرینڈز ہیں، ہم میں شروع سے ہی بے تکلفی ہے، آپ توجہ نہ دیا کریں۔ اس نے شرمندگی سے راضی کے گلے میں باہیں ڈالی۔ آپ کی ان باتوں میں تو شادی والا قصہ پیچھے ہی رہ گیا۔ ہما نے توجہ دلاؤ نوٹس کا کردار ادا کیا۔ تو پھر کیا سوچا ہے تم نے؟ بھابھی آج ہی جواب لینے پر تل گئی تھیں۔ ابھی نہیں، تھوڑا خود کو اسٹیبلش کر لوں پھر آپ اپنی خواہش پوری کر لیجیے گا۔ آئیڈیل کا چکر لگتا ہے مجھے تو، راضی نے بآواز بلند سرگوشی کی، جو ہما سمیت سب نے ہی سنی۔ ساتھ ہی ٹیبل بجا کر شروع ہو گیا۔ وہ پری کہاں سے لاؤں، تیری دلہن جسے بناؤں، کہ چھوری کوئی پسند نہ آئے تجھ کو، کہ گوری کوئی پسند نہ آئے تجھ کو؟ جی نہیں، میں آئیڈیلزم پر بلیو نہیں کرتا، بس سیرت کی اچھی اور صورت کے قابل قبول ہو۔ وہ قدرے چڑھ کر بولا۔ چلیں، آپ کی تربیت کا کچھ حصہ تو استعمال ہوا۔ راضی نے فوراً آسماں بیگم کی توجہ دلائی۔ کیا جچی تلی اور گراں قدر خیالات ہیں، ایک مسلمان معمار وطن اور شریف النفس بندے کی سوچ یہی ہونی چاہیے، اس نے بزرگانہ انداز سے جھٹکا۔ تمہیں سبق سیکھنا چاہیے، مگر تم تو چکنا گھڑا بن گئے ہو، شیری نے بڑے پن سے کہا تو وہ مسکرانے لگا۔ بھئی میں نے تو اسی قیمتی تربیت کو متاع جان سمجھ کر محفوظ کر رکھا ہے، سیدھ سیدھ کے بوقت ضرورت استعمال کر لیتا ہوں۔ راضی کی بات پر ہمایوں نے بے اختیار کہکا لگایا۔ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر سنجیدگی سے کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے میں تو جا رہی ہوں یہاں سے، جب خوب دل بھر کر ہنسی مذاق کر لو تو مجھ سے بات کرنے آ جانا۔ آسماں بیگم ان تینوں کو غصے سے دیکھتے ہوئے باہر چلی گئیں۔ لیجیے چاچو، ماما تو ہو گئی ناراض، اب آپ بھی جلدی سے کوئی فیصلہ کر ڈالیں۔ ہما نے مسکراہٹ رو کر سنجیدگی سے کہا۔ پلیز چاچو، شیری پر رحم کریں، آپ کا کیس پیک اپ ہوگا تو ہی اس کی فائل اوپر آئے گی۔ راضی نے ہمدردی سے شیری کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دردمندی سے کہا تو شیری اس کی چالاکی پر جل گیا۔ میری فکر چھوڑو، اپنی بات کرو صاف صاف۔ بھائی عقل مند کو اشارہ ہی کافی ہے، لیکن اگر تمہارا شمار ان میں نہیں ہوتا تو ہما سے کنفرم کر لینا، میرا کہا یہ خوب سمجھتی ہے۔ وہ ڈٹائی سے ہنسا تو شیری اور ہما حسب توقع اس کی تواضع کر کے اٹھ گئے۔ دیکھ لیں چاچو، اس زمانے میں ہمدردی کی یہ قدر و قیمت ہے۔ ہاں، وہ زمانے لگ گئے جب خیر خواہوں کو سرآنکھوں پر رکھا جاتا تھا۔ اس نے افسردگی کی ایکٹنگ کی۔ سارا دن مسخرے بنے رہتے ہو، ہمایوں نے اسے ایک دھپ رسید کی تو وہ تھوڑا سنجیدہ ہوا۔ اچھا یہ بتائیں، آپ
کہ شادی والے قصے میں اتنا لے تو لال کیوں کر رہے ہیں؟ کیا کوئی اور پسند ہے؟ اس نے قریب بیٹھتے ہوئے سنگین سنجیدگی سے پوچھا۔ اف یار، دفعہ کرو اس ٹاپک کو، کچھ اور بات کرو۔ ہرگز نہیں، آج کا ہاٹ ٹاپک یہی ہے، اور ایک کامیاب آدمی ہمیشہ کرنٹ افیئرز میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے۔ سوال کا جواب دیں، بہتری اسی میں ہے۔ اس کا انداز جارحانہ تھا۔ بس یار موڈ نہیں۔ ہمایوں ہاتھوں کا تکیہ بنا کر صوفے پر لیٹ گیا۔ واٹ؟ میں مووی دیکھنے کے لیے نہیں کہہ رہا جو آپ موڈ کی کہانی گا رہے ہیں۔ وہ تیش میں آیا۔ سیدھے سیدھے بتائیں مریم باجی میں کون سی خرابی نظر آئی ہے، جبکہ ان کے توسط ایک مستحکم روزگار بھی مل رہا ہے؟ اوفو یار، اس میں کوئی خرابی نہیں، تم لوگ غم نہ کرو۔ روزگار کو غم جانا سے کیوں ملا رہے ہو؟ یہ دونوں الگ الگ فیلڈز ہیں زندگی کی، انہیں ملاؤ مت، ورنہ ان کا ٹکراؤ بہت خطرناک ہوگا۔ اس نے لہجے سے معاملے کی سنگینی کا اظہار کیا۔ ہم بھی کیا سادہ تھے، ہم نے بھی سمجھ رکھا تھا غم دوراں سے الگ ہے غم جانا جانا۔ راضی نے تعصب کا اظہار کیا تو وہ اس پر کشن پھینک کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ او بھائی، ڈنر کا دن تو فکس کر لیں۔ وہ پیچھے سے چیخا۔ بھول جاؤ۔ وہ شاہانہ انداز سے اندر چلا گیا۔ اوہ نو، رحم علی جا۔ راضی بھی پیچھے ہی لپکا۔ شام کو وہ ڈنر کے لیے تیار ہو کر باہر نکلا تو ان تینوں کو لاؤنج میں مصروف گفتگو پایا، اور موضوع خود اس کی ذات تھی۔ ویسے یار، ماما کی چوائس A1 ہے، چاچو کو ضرور پسند آئے گی۔ شیری کی پرجوش آواز آئی تو وہ دروازے پر ہی ٹھٹک گیا۔ ہاں واقعی، ویسے وہ ہے بھی ایسی کہ ناپسندگی کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ راضی نے بھی تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ مائی ڈیئر برادرز، یہ صرف ماما کی ہی نہیں بلکہ میری بھی چوائس ہے۔ ہما نے گردن اکڑائی۔ لگتا تو نہیں، البتہ تم کہتی ہو تو مان لیتا ہوں۔ شیری نے ہما کو بے یقینی سے دیکھا۔ بس اب چاچو کو بھی پسند آ جائے تو صحیح معنوں میں مزہ آ جائے۔ اللہ، چاچو اس کے ساتھ کتنے اچھے لگیں گے۔ ہما بے تحاشا خوش تھی۔ لو، وہ خود آ گئے۔ راضی کی نظر دروازے میں کھڑے ہمایوں پر پڑی تو چیخا، تم لوگ اب تک تیار نہیں ہوئے؟ وہ اس طرح گویا ہوا جیسے ابھی ان کے درمیان ہونے والی گفتگو سنی ہی نہ ہو۔ ہم لوگ تو تیار ہیں، بس ماما کی وجہ سے محو انتظار ہیں۔ بھابھی کو بلا لو یار، وہ بیزاری سے بیٹھتے ہوئے بولا۔ دیکھ لو، ہما خرچے کے خیال سے محترم کی طبیعت بیزار ہو رہی ہے۔ راضی نے اس کی بے دلی محسوس کی۔ وہ دونوں مسکرانے لگے، جبکہ ہمایوں کا سارا زور گھورنے پر تھا۔ خدا کے لیے مسٹر ہمایوں رضا، چہرے پر تناؤ کے یہ تاثرات تو کم کریں، باخدا وحشت ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کر۔ راضی کے جملے پر ہمایوں نے اسے ایک چپت رسید کی۔ اچھا ذرا موڈ ٹھیک کریں آپ، ایک سرپرائز ہے آپ کے لیے۔ ہما نے راضی کے پٹنے پر مسکراہٹ دباتے ہوئے ہمایوں سے کہا تو اس کا حلق کڑوا ہو گیا۔ ماما نے آپ کے لیے ایک ایسی چیز پسند کی ہے کہ دیکھ کر پاگل ہو جائیں گے آپ۔ ہما نے اسے منہ بناتے دیکھ جلدی سے کہا، مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں۔ وہ بھنا کر بولا، خیریت؟ کیا زیادہ ہی آئینہ دیکھ لیا ہے جو موڈ اس قدر آف ہے؟ ادھر سے مسکرا کر پوچھا گیا۔ جی نہیں، تم تینوں کی فضول باتوں نے دماغ گھما دیا ہے۔ سخت غصہ آ رہا تھا اسے۔ ضلع سبحانی، ہم نا چیزوں سے ایسی کیا خطا سرزد ہوئی ہے؟ راضی نے سراپا التجا بن کر کہا تو ہمایوں کو مسکراہٹ روکنا مشکل ہو گیا تھا۔ کارٹون میگزین ہو پورے، وہ مسکرا کر بولا تو راضی کو تو تاؤ ہی آ گیا۔ چلو بھائی، میں تو آ گئی۔ بھابھی ریسٹ واچ باندھتی ہوئی کمرے سے برآمد ہوئی تو وہ چاروں کھڑے ہو گئے۔ چلیں؟ ہمایوں نے پوچھا۔ ہاں بالکل۔ بھابھی آگے بڑھی تو ہما نے ان کا ہاتھ پکڑ کر روکا اور کان میں کچھ سرگوشی کی۔ شیری اور راضی مانی خیزی سے مسکرا دیے تو ہمایوں اپنی جگہ الجھ کر رہ گیا۔ وہ چلیں بھی بھابھی، پہلے کافی دیر ہو گئی ہے، اس نے جھنجھلاہٹ سے کہا۔ ہاں مگر تمہیں سرپرائز تو میں دینا ہی بھول گئی، ٹھہرو میں ابھی آتی ہوں۔ بھابھی اجلت میں کمرے کی طرف چلی گئیں تو اس نے ان تینوں کو سوالیہ نظروں سے قہر آلود انداز میں دیکھا۔ فکر نہ کریں، اچھی ہے، پسند آئے گی آپ کو۔ شیری کا اطمینان ہمایوں کی جان جلا گیا۔ یار تم لوگ آخر ایک بات کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ جب میں نے کہہ دیا کہ ابھی میں نے شادی ہی نہیں کرنی تو کیوں مجھے پریشان کرنے پر تلے ہو؟ وہ زچ ہو کر پھٹ پڑا۔ شادی؟ ان تینوں کی آنکھیں شدت حیرت سے باہر گرنے کو تھیں، اور اس سے پہلے کہ وہ تینوں کچھ کہتے بھابھی ہاتھ میں پیکٹ اٹھا لائیں۔ لو ہمایوں، یہ تمہاری ریسٹ واچ، گولڈ کی چین اور پلاٹینیم کے کف لنکس ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بھابھی جگمگاتی مسکراہٹ سے بولیں تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ یہ انتہائی خوبصورت ریسٹ واچ اس کے ہاتھ میں تھی، اور نہیں تو کیا، یہی تو وہ سرپرائز تھا جسے ہم سب نے پسند کیا۔ ان تینوں نے بیک وقت کہا تو وہ ان کی طرف گھوما۔ تم چیٹس، جان بوجھ کر وہ غرا کر بولا تو وہ تینوں بے ساختہ ہنستے چلے گئے۔ بھابھی حیران کھڑی ہمایوں کو کھسیانے اور ان تینوں کو کہہ کے لگاتے دیکھ رہی تھیں۔ پاگل ہو گئے ہو تم تینوں؟ کیا جن آگے ہیں تم پر؟ وہ قدرے خفا ہوئیں کیونکہ ان تینوں کا کہکا کافی طویل ہو گیا تھا۔ بمشکل ہنسی روک کر ہما نے تمام واقعہ بتایا تو وہ بھی مسکرائے بنا نہ رہ سکیں۔ تم ایک دم فضول اور انتہائی گھٹیا قسم کے لوگ ہو، وہ جھیم کر بولا۔ پلیز چاچو، کھمبا نوچنے کی باری نہیں ہو رہی، راضی نے بے ساختہ کہا تو وہ پاس پڑا گلدان لے کر اس کے پیچھے دوڑا۔ توبہ، بھابھی نے سر پیٹا۔ آخر تم لوگ کب سدھرو گے؟ تھوڑی دیر میں وہ دونوں واپس آئے تو بھابھی نے بے چارگی سے پوچھا، مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ راضی نے سنجیدگی سے کہا تو وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ ڈنر بہت اچھا تھا، سب کو بے حد مزہ آیا۔ آخر میں کولڈ کافی پی کر وہ لوگ گھر آ گئے۔ ان تینوں نے بھی اسے گفٹ دیا، ساتھ ہی
अल्टीमेटम भी दे दिया कि रिजल्ट आउट होने पर वो फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं करेंगे, जबकि हमायूं के ख्यालात भी कुछ इसी तरह के थे। एक हफ्ता सुकून से गुजर गया। इन्हीं दिनों में वराजी को मेडिकल के टेस्ट की तैयारियां कराता रहा। एहसान अंकल को मालूम था कि उसके इम्तिहान ख़त्म हो गए हैं, लिहाजा एक हफ्ते के रेस्ट के बाद उन्होंने उसे बुला भेजा। शुरू से ही इनकी ख्वाहिश थी कि वो इनकी केमिकल्स की फैक्ट्री में जॉब करे, और अब तो उसने केमिस्ट्री में डबल मास्टर्स कर लिया था, लिहाजा वो किसी तौर उसके ज़हीन दिमाग से दस्तबरदार होना नहीं चाहते थे। दूसरी तरफ उसकी आइडियल शख्सियत की बिना पर वो उसे अपनी बेटी मरियम के लिए भी बेहद पसंद करते थे, जबकि उसका नुक्ता नज़र ये था कि वो किसी को सीढ़ी बनाए बगैर वो कुछ हासिल करे जिसकी उसको ख्वाहिश है। अपने ज़ोर बाजू से कमाकर अपना घर बसाना चाहता था वो। मरियम चूंकि एक पढ़ी लिखी, मुतनासिब, नकूश और दिलकश शख्सियत की मालिक थी, लिहाजा आसमा और बच्चों को इस बात में कोई कबाहत नज़र न आई कि हमायूं उसे राह हयात पर चलने के लिए हमसफ़र की हैसियत से अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले। मगर हमायूं के अपने ख्वाब थे, अपने फ़ैसले थे, जिसमें दखल दर माकूलात की कोई गुंजाइश न थी। कहाँ रह गए थे हमायूं? कितनी देर से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। वो रात एहसान अंकल के यहाँ से काफ़ी देर बाद लौटा तो भाभी को अपना मुंतज़िर पाया। सॉरी भाभी, एहसान अंकल ने खाने पर रोक लिया था। फ़ोन उनका ख़राब था, इसलिए आपको इन्फॉर्म भी ना कर सका। वो थका थका सोफे पर बैठ गया। हम तो समझे गोया मरियम के यहाँ गए थे। भाभी के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। मैं कहाँ जा रहा था, वो तो अंकल ही जाफरी के ऑफिस में मिल गए। ज़बरदस्ती ही घसीट लिया, उसने मुंह बनाया। मगर इतनी देर, मुझे तो हैरत है तुम पर। कहाँ तो उनके नाम से देखते हो और कहाँ 3 घंटे लगा दिए वहाँ पर। बस आज उन्होंने बिज़नेस की बात छेड़ दी तो मैंने भी साफ साफ कह दिया कि मैं बिज़नेस और रिश्तेदारी साथ साथ नहीं चला सकता। ज़िंदगी गुजारने के लिए मेरे कुछ अपने असूल और ख़यालात हैं, और इसमें इस किस्म की मशरूत शादी की कोई गुंजाइश नहीं। क्या? भाभी हैरान रह गई। ये तुमने क्या किया हमायूं? कहीं वो बुरा ना मान गए हों? अरे नहीं, अंकल बहुत संजीदा और ज़ीरक शख्सियत हैं। इन्हें मालूम है कि ज़बरदस्ती के सौदे खसारे का बाइस बनते हैं। यूँ भी इन्हें मरियम के लिए अच्छे रिश्तों की कोई कमी नहीं। रही फैक्ट्री, तो उसे इस्टेब्लिश करने और रन करने के लिए वो मेरी खिदमत हासिल करने पर तैयार हो गए हैं, वो भी कतई गैर मशरूत तौर पर। उसने इत्मीनान से हाथों का तकिया बनाकर लेटते हुए जवाब दिया। चलो शुक्र है, ये मसला तो हल हुआ। सच में मैं तो डर गई थी, भाभी ने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा। वैसे हमायूं मरियम अच्छी लड़की थी, तुम्हें खुश रखती। इन्हें अब तक मरियम वाली बात का कलक था। तो ठीक है, मैं अंकल की जॉब वाली ऑफ़र रद्द करके कहीं और जॉब तलाश कर लेता हूँ, आप अपनी खुशी पूरी कर लीजिएगा। वो संजीदगी से बोला तो वो चुप हो गई। मरियम वाकई एक अच्छी लड़की है, मगर मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हमेशा उसका ममनून और एहसानमंद रहूँ। उसके बाप का ज़ेर बार होकर मैं उसके साथ खुश नहीं रह सकता। वो उठ बैठा और भाभी की आंखों में झांकते हुए बोला तो वह हल्के से मुस्कुरा दी। इन्हें उसके ख्यालात और अफकार से इख्तलाफ नहीं था, बल्कि फ़ख्र था, जो इस मादियत पसंद और मसलहत अंदेश ज़माने में भी अपनी खुददारी और अना को मुकद्दम रखता था। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी खुशी, मगर अब शादी वाला किस्सा भी तमाम कर लो। अब तो सभी कहते हैं कि मैं तुम्हारी दुल्हन ढूंढ लूँ। तुम तो जानते हो कि लाख मैं तुम्हारी भलाई चाहूँ, दुनिया वाले इसे कभी भी शक की पट्टी उतार कर नहीं देखेंगे। इसलिए आप मुझे सुरखुरु करो प्लीज़। ओह, तो इसलिए मेरी शादी की फ़िक्र थी आपको? भाभी, मैं आपको इस कदर मतलब परस्त नहीं समझता था। वो मुस्कुराहट दबाकर बोला तो वो उसे शिकायती नज़रों से देखने लगी। अरे अरे, नाराज़ क्यों होती हैं डियर सिस्टर इन लॉ? मुड़कर जाने लगी तो उसने हाथ पकड़कर इन्हें दोबारा बिठा लिया और संजीदा होकर कहने लगा, प्लीज़ भाभी, दुनिया वालों की फ़िक्र ना करें। इन्हें तो तीर चलाने के लिए कोई ना कोई हदफ चाहिए ही होता है। यूँ भी दुनिया वालों की बातों पर कान धरेंगी तो खुद कभी कोई फ़ैसला नहीं कर पाएंगी। मुझे मालूम है कि आप मुझसे कितनी मोहब्बत करती हैं। इन्हीं हाथों में तो मैंने परवरिश पाई है। लोग कहते हैं कि जन्म देने वाले से पालने वाले बड़े होते हैं, तो आपने भी तो मुझे अपनी औलाद की तरह चाहा और पाला है भैया, और आपने मुझे कभी अम्मी अब्बा की कमी महसूस नहीं होने दी। लिहाजा कोई क्या कहता है, जब मुझे इसकी कोई परवाह नहीं तो आप भी तवज्जो ना दें। रही मेरी शादी, तो आप जिससे भी कहेंगी मैं आंखें बंद करके निकाह पढ़वा लूँगा। अब खुश वो गुफ्तगी से मुस्कुराया तो वो भी हंस पड़ी। लड़की तुम खुद पसंद कर लो, और अगर कोई पसंद है तो प्लीज़ मुझे बता दो। कल तुम्हारे भैया से भी फ़ोन पर ही बात हुई। उनका भी ख्याल है कि अगर तुमने कोई ढूंढ लिया है तो ये बात मेरे लिए मज़ीद आसानी पैदा करेगी, वरना तो लड़की तलाश करना जो ये शहर लाने के मुतरादिफ है। वैसे 4 साल से तुम यूनिवर्सिटी में हो, क्या कभी कोई लड़की अच्छी नहीं लगी? वो पूछ रही थी। नहीं, ये बात नहीं है। इतने आज़ाद माहौल में जहाँ लड़कियाँ खुले आम बेपर्दा घूमती फिरती हैं, मखलूत तालीमी और गैर तालीमी इदारों में मर्दों के शाना बशाना काम करती हैं, मैं अपनी तमाम खूबियों का इश्तिहार बनी रहती हैं, ऐसे में तो ये मुमकिन ही नहीं कि कभी कोई अच्छी लगी हो या दिल को भाई हो। मगर ना जाने क्यों, बावजूद लाख पसंद आने पर भी कोई इस तरह दिलो जाँ में नहीं उतरी कि मैं इसी नोयत का कोई ताल्लुक जोड़ने का सोचता।
حالانکہ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ کسی سے دوبارہ ملنے کو دل بھی چاہا تو کسی سے ہم کلام ہونے کے بے وجہ خواہش نے بھی دل میں سر ابھارا، مگر جب ایک خوبصورت اچھوتا اور پاکیزہ سا رشتہ جوڑنے کا خیال آیا تو کوئی جچی ہی نہ۔ وہ سنجیدگی اور سچائی سے کہہ رہا تھا، تو گویا کوئی خیالی پیکر تراش رکھا ہے تم نے۔ بھابھی کی مسکراہٹ قدرے شوخ تھی، وہ اس سے بالکل دوستوں کی طرح بات کرتی تھیں۔ کچھ یہ بھی تھا کہ ماموزاد ہونے کے باعث بچپن سے انسیت اور اپنائیت بھی تھی، نہیں بس دل کے فریم میں کسی تصویر کے فٹ آنے کا انتظار ہے۔ سچ بھابھی، لگتا ہے میں ایک مجسمہ ہوں، کسی پتھر میں سو رہا ہوں۔ کوئی مجھے دریافت کرے، ایکسپلور کرے، مجھے میری خواہش کہ بے شک پتھر کو تراش کر اپنے رنگ میں بھر دے۔ وہ خود میں گم بول رہا تھا اور آسماں بھابھی بے تحاشا حیرت میں گھرتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھیں۔ اوف ہمایوں، تم اتنی شاعری کیسے کرنے لگے؟ لگتا ہے راضی کے جراثیم تمہیں بھی لگ گئے ہیں۔ بھابھی نے حیرت سے کہا تو وہ چونکا۔ ارے نہیں، اب اپنے دل کی بات آپ کو بھی نہ بتاؤں تو کس سے کہوں؟ میں تو شاید اب بھی نہ بتاتا، مگر آپ لوگوں کو سنجیدہ دیکھ کر اپنا پرابلم کہہ سنایا۔ اس نے دھیرے سے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ ٹھیک ہے بابا، جیسے تمہاری رضا، تم اپنی نصف بہتر خود تلاش کر لو، مجھ سے جہاں تک ہو سکا تمہاری مدد کروں گی۔ وہ خوش دلی سے بات ختم کر کے اٹھ گئیں۔ اب چلو اور جا کر سو جاؤ، اپنے ذہن کو قطعی طور پر پرسکون رکھو، انشاءاللہ اللہ اپنے بہترین فیصلے سے تمہارے مسئلے کو حل کر دے گا۔ رشتے تو یوں بھی آسمانوں پر طے ہو جاتے ہیں، ہم اور تم تو یوں ہی تلاشی بستیار میں لگے ہوئے ہیں، جب اللہ کا حکم ہوگا تو تم اسے ہی پالو گے، جو تمہارے وجود کو ادھورے پن سے نجات دلا کر مکمل کر دے گی۔ بھابھی نے اس کے کندھے پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر کہا، تو وہ انہیں محبت اور عقیدت سے دیکھتا رہ گیا۔ آسماں بیگم نہ صرف اس کی بھابھی تھی بلکہ ماموں کی نورِ نظر بھی تھیں۔ بھیا سے ان کی شادی اس وقت ہوئی جب وہ صرف 3 سال کا تھا۔ امی کو گردن توڑ بخار نے اپنا شکار بنا لیا تو ابا جان کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہو گیا۔ بھیا عمر میں اس سے کافی بڑے تھے اور ان دنوں نئے بڑے روزگار ہوئے تھے، چنانچہ ابا نے جلدی آسماں سے ان کی شادی کر دی۔ یہ ان کی اور ہمایوں کی خوش قسمتی تھی کہ آسماں نے ان کی امیدوں کو ضائع نہیں کیا۔ ہمایوں سے انہیں اتنی ہی محبت تھی جتنی کہ شیری سے۔ شیری کے بعد ہما اور پھر راضی اس دنیا میں چلے آئے، تو بھی ہمایوں اور راضی کی اہمیت اپنی جگہ مسلم رہی، کیونکہ تینوں اس سے بالترتیب صرف 4، 5 اور 6 سال ہی چھوٹے تھے۔ لہٰذا ان کی خوب بنتی تھی، سارا دن ہی وہ کھیل میں مصروف رہتے۔ آسماں بیگم کے محبت بھرے رویے نے جب ابا جان کو مطمئن کر دیا تو وہ ایک دن چپ چاپ دوسری دنیا کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ ایسے میں وہ کیسے نہ ٹوٹا تھا، مگر ہر جگہ آسماں کی چاہت اور محبت نے اسے سمیٹا تھا۔ بھیا کی شفقت اور ان تینوں کے ساتھ نے جلدی اسے سب کچھ بھلانے پر مجبور کر دیا۔ پھر وقت کا تیز دھارا اپنے بہاؤ میں کتنے ہی سنہری اور قیمتی سال بہا لے گیا، اور وہ چاروں تیزی سے تعلیمی مدارج طے کرتے ہوئے اسکول سے کالج اور کالج سے یونیورسٹی کا سفر طے کر کے آئے۔ بھیا چند سال قبل اپنی کمپنی کی طرف سے عرب امارات چلے گئے، تو ان کے بعد ہمایوں نے سب کو یوں سنبھالا کہ کسی کو بھی ان کی کمی کا احساس نہ ہوا۔ البتہ محبتوں میں جدائیاں کچھ ایسی شدتوں کا رنگ بھر دیتی ہیں کہ دل میں بے نام سی کسک میٹھا سا زہر بن کر سرایت کر جاتی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سب ملا کر ہنستے مسکراتے دن گزار رہے تھے۔ سبھی مگن تھے، مگر اندر ہی اندر انتظار کی کیفیت دھرنا مارے بیٹھی تھی۔ اسی لیے آسماں چاہتی تھی کہ جلد سے جلد اس کا گھر بسا دیں، تاکہ گھر میں افراد کے اضافے سے انتظار کی اس کیفیت کو کچھ عرصے کے لیے ہی صحیح ختم کر دیں، مگر بھیا بھی اس بہانے آ جائیں۔ انہی دنوں راضی نے میڈیکل کا ٹیسٹ پاس کر لیا تو سبھی خوش ہو گئے۔ ہمایوں بھی مطمئن تھا کہ چلو بہتر ہی ہوا، مگر شامت اعمال کے انٹرویو میں اسے ڈسکوالیفائی کر دیا گیا۔ افسوس ہوا سو ہوا، مگر اسے غصہ بے حد آیا۔ عجیب اوٹ پٹانگ سا انٹرویو تھا۔ وہ رزلٹ معلوم کر کے آیا تو موڈ سخت آف تھا۔ آسماں بیگم نے حتی المقدور اس کا حوصلہ بڑھایا، مگر منہ بنا کر لاؤنج میں پڑے صوفے پر ہی دراز ہو گیا۔ کیا ہوا، سو رہے ہو راضی؟ شیری کسی کام سے اندر آیا تو اسے لیٹا دیکھ پوچھنے لگا۔ ہما نے شرارت سے آنکھیں گھما کر اسے چپ کرایا۔ سرہانے میر کی آہستہ بولو، وہ ابھی ابھی روتے روتے سو گیا ہے۔ باوجود آہستگی سے کہنے کے راضی کے کانوں نے شیر سن لیا۔ اس نے ذرا سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تو شیری کو بھی شوخی سوجھی۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے، کیا بکواس ہے یہ؟ وہ غصے میں اٹھ بیٹھا۔ ماما پلیز انہیں سمجھا لیں، ورنہ یاد رکھیں میرے ہاتھ میں قتل کی جو لکیر ہے نا، اس میں انہی کا خون بھر دوں گا۔ خون نہیں بلکہ خون ناحق۔ ہما ہنسی تھی۔ بات صرف اتنی تھی کہ انٹرویو میں جب ایک بندے نے، جسے راضی نے کالا ناگ کہہ کر پکارا تھا، اس سے میر کا شعر پوچھا تو فوری طور پر کوئی شعر اسے یاد نہ آ سکا، اور ہما کا خیال تھا کہ اسے صرف اسی بنا پر داخلہ نہیں ملا تھا۔ بائی گاڈ ماما، یہ صرف اسی ہما کی بچی کی وجہ سے ہوا ہے، نہ میں آج صبح ہی اس کا منہ دیکھتا، نہ یہ نحوست ہوتی۔ کشن پر مکے برساتے ہوئے وہ غصے سے کہہ رہا تھا تو آسماں بیگم کو ہنسی آ گئی۔ خدا کا خوف کرو، اللہ میاں کے ہاں جانا ہے کہ نہیں؟
میں نے کب تم کو شکل دکھائی تھی؟ خود ہی آئینے کے سامنے براجمان اپنے فضول سے چہرے پر میں کوئی خوبی تلاش کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ ہما نے جلایا۔ پھر کیا ہوا؟ ملی کہ نہیں؟ شیری نے اشتیاق سے پوچھا۔ کیا؟ راضی حیران ہوا۔ خوبی؟ شیری کے اطمینان سے کہنے پر اس نے پاس پڑا شو پیس اٹھا لیا تھا۔ ہولڈ آن۔ ہمایوں نے اندر آتے ہی بیچ بچاؤ کرایا۔ خیریت؟ یہ جنگل کا طبل کس نے بجایا اور کیوں؟ چھوڑے چاچو، عادت ہے، ہما نے لاپرواہی سے کہا تو وہ دونوں اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ کر رہ گئے۔ خیر سے ہمارے سرفراز صاحب عرف راضی انٹرویو میں نالائق ثابت ہو گئے ہیں، اطلاع دی گئی، جس سے ہمایوں کو فوری طور پر شوق لگا۔ نظر کا زاویہ بدل کر راضی کو دیکھا تو وہ بھی سخت اپسیٹ لگا۔ کچھ کہنا بیکار ہی تھا، یوں بھی وہ پہلے ہی پریشان تھا، لہٰذا فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے بشاش لہجے میں دوستانہ انداز میں اس کے شانے پر بازو پھیلاتے ہوئے بولا، کم آن یار، اٹس اے پارٹ آف لائف، اگلے سال پھر دے دینا، قدم سلامت تو منزلیں ہزار ملیں گی، جوان مرد ہمت نہیں ہارتے، اس نے سمجھایا اور پاس بٹھا لیا۔ اور نہیں تو کیا، میں نے بھی تو یہی سمجھایا تھا بقول میر، ہما آئی ول کل یو۔ وہ اس کے پیچھے دوڑا تو وہ معصومیت سے میر کا کوئی شعر پڑھتی کمرے سے بھاگ نکلی اور پیچھے ہمایوں اور شیری آسماں بیگم کو دیکھ کر ہنس پڑے، جو اپنا سر ہاتھوں میں تھامے بیٹھی تھیں۔ ہیلو گائز، اندر جھانکتے راضی نے بلا وجہ ہی دانتوں کی نمائش کی۔ زبردست نیوز ہے، تمہیں میر کا شعر یاد آ گیا کیا؟ ہما سنجیدہ تھی۔ نہیں، بلکہ اس سے بھی اچھی خبر ہے۔ وہ برا منائے بغیر اندر آ گیا۔ او یار، بک بھی چکو، خام ہی سسپینس پھیلا رہے ہو، شیری جھنجھلایا۔ فون آیا ہے خالہ جان کا ایبٹ آباد سے، زلفی بھائی کی شادی خانہ آبادی مورخہ 20 شعبان کو ہونا قرار پائی ہے۔ فلور کشن پر بیٹھتے ہوئے اس نے مزے سے بتایا۔ واقعی؟ ہما خوش ہو گئی۔ کہیں گپ تو نہیں ہے نا؟ یکدم ہی اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ جی نہیں، مصدقہ خبر ہے، وہ بھی ماں بدولت کے باوثوق ذرائع سے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ہما سے مونگ پھلیاں لے لیں۔ ابھی ہو رہی بات فون پر؟ وہ کپڑے جھاڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ راضی نے چلکے اچھالتے ہوئے کہا تو وہ بھی خالہ جان کو سلام کرنے چل دی۔ چلو اچھا ہوا، تفریح رہے گی۔ وہ دونوں بھی اٹھ کر وہیں آ گئے۔ آسماں بیگم اور ہما بات کر کے فارغ ہوئیں تو ان تینوں کو سیٹ کنفرم کروانے کو کہا۔ 3 دن بعد؟ اتنی جلدی؟ مگر ماما، میرا میڈیکل کالج کا ٹیسٹ باقی ہے ابھی۔ راضی نے دہائی دی۔ تم ہمایوں کے ساتھ بعد میں آ جانا، میں ہما اور شیری چلے جائیں گے۔ امی اور آپا بیگم نے خاص تاکید کی ہے جلدی آنے کی۔ لڑکی کے والد کی طبیعت بہت خراب ہے، اس لیے سب کام عجلت میں طے پائے ہیں، ورنہ تو عید کے بعد ہی شادی کا پروگرام تھا۔ انہوں نے تفصیل سے بتایا تو راضی منہ بنا کر چپ ہو گیا۔ شرم کریں چاچو، آپ کے ساتھی اور ہم عمر بازی لے گئے، اور آپ ہیں کہ اب تک کنوار پنے کا چولا پہنے گھوم رہے ہیں۔ ہمایوں اندر آیا تو شیری نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ اس نے نہ سمجھنے والے انداز میں آسماں بھابھی کو دیکھا تو انہوں نے مسکرا کر وضاحت کی۔ کیا واقعی زلفی راضی ہو گیا؟ وہ خوشی اور حیرت کے ملے جلے انداز میں بولا۔ ارے کیسے نہ ہوتے، آخر کو ماں بدولت نے اپنا تاریخی دماغ لڑایا تھا۔ موصوف کو چاروں شانے یوں چت کیا کہ فوراً ہی راضی ہو گئے۔ راضی نجومی کی گفتگو بھلا کر فوراً بولا، کیا مطلب؟ میں تو سمجھا تھا کہ انہیں پھر کسی نجومی نے مشورہ دیا ہوگا۔ شیری نے الجھ کر اسے دیکھا تو وہ نجومی کا کریکٹر کس نے پلے کیا تھا؟ اس نے اپنے شانے تھپ تھپاتے ہوئے جوشیلے انداز میں جواب دیا، ماں بدولت سرفراز احمد نے۔ واٹ؟ راضی کے علاوہ کمرے میں موجود سبھی اپنی جگہ سے اچھل پڑے۔ تم نے اتنا بڑا رسک لیا؟ اور نہیں تو کیا، خالہ جان ان کے پیچھے اتنی پریشان تھی، مگر وہ تھے کہ شادی کے نام سے ہی بدکتے تھے، لہٰذا میں نے اور ظہیر نے پچھلے سال یہ پروگرام بنایا جب میں اور ہما چھٹیوں میں وہاں گئے تھے۔ پروگرام کے مطابق ظہیر زلفی بھائی کو ایک بہت نامی گرامی نجومی سے ملانے لایا، اور وہ نجومی تھا میں۔ چنانچہ ان کا ہاتھ دیکھ کر ان کی پوری ہسٹری کھول کر رکھ دی۔ محترم میرے پیروں میں جھک گئے۔ بس یہی وہ موقع تھا کہ میں نے انہیں فوراً شادی کے لیے حامی بھرنے کا کہہ دیا، اور یوں یہ تاریخی واقعہ ارتقائی منازل طے کرتا ہوا شادی خانہ آبادی پر پہنچا۔ اس نے اپنا کارنامہ فخر سے بتایا۔ کیسا؟ اکڑ کر پوچھا گیا۔ سبھی بے اختیار ہنستے چلے گئے، اور اگر تم پکڑے جاتے نا تو اب تک پلاسٹر کروا کر بیڈ پر پڑے ہوتے۔ زلفی کا فولادی ہاتھ ساری پلاننگ سمیت تمہیں بھی زمین بوس کر دیتا۔ ہمایوں گہری مسکراہٹ سے بولا تو راضی ہنس کر رہ گیا۔ گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، اور یوں بھی جنگ جیتنے کے لیے اسلحے سے زیادہ عقل کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ میرے پاس وافر مقدار میں موجود ہے۔ اس نے شان بے نیازی سے کالر جھاڑتے ہوئے کہا تو سب مسکرا دیے۔ البتہ آسماں بیگم نے بعد میں اس کی کافی کھینچائی کی، کیونکہ اس طرح کی باتوں سے خود اسے بھی نقصان پہنچ سکتا تھا، مگر وہ راضی ہی کیا جو اپنی غلطی سے توبہ کر لے۔ یوں بھی ہمایوں کی شاباشی نے اس کا حوصلہ بڑھا دیا تھا۔ ہما اور شیری کا خیال تھا کہ زلفی بھائی کی شادی سے نپٹ کر وہ راضی کے ساتھ مل کر کوئی ایسا پروگرام بنائیں گے جس سے ہمایوں بھی راضی ہو جائے، مگر فی الوقت تو ہمایوں ہوشیار تھا اور ان کے پاس وقت بھی نہیں تھا۔ ہما، شیری اور بھابھی 3 دن میں بامشکل اپنی شاپنگ پوری کر کے ایبٹ آباد چلے گئے، تو راضی نے بھی سنجیدگی سے ٹیسٹ کی طرف دھیان دینا شروع کر دیا، کیونکہ اب کی بار فیل ہو جاتا تو اگلے سال ہی موقع ملنا تھا۔ 1 ہفتے بعد اس نے ٹیسٹ دیا اور پھر کلیئر کر کے انٹرویو بھی دے ہی دیا۔ ہمایوں نے بہت حوصلہ بڑھایا تھا۔ اس کے علاوہ انٹرویو بھی کسی حد تک بہتری ہو گیا تھا، لہٰذا اسے امید تھی
کہ ایڈمیشن ہو ہی جائے گا، اور یہ امید اس دن پوری بھی ہو گئی جب انٹرویو کلینرس کی لسٹ میں اس کا نام آ گیا۔ رات کو نائٹ کوچ سے ان دونوں کو بھی جانا تھا، لہٰذا ٹریٹ وغیرہ مستقبل پر ڈال کر وہ لوگ مٹھائی خرید کر ایبٹ آباد چلے گئے۔ شکر ہے کہ یہ روایتی شادی ہو رہی ہے، ورنہ تو 2 سال پہلے ماموں جان کی شادی پر مجھے سخت غصہ آیا تھا۔ راضی بولا، کیوں؟ ارے فون پر تو نکاح ہوا، ماموں صاحب غائب، نہ مووی نہ فوٹوگرافرز، بس جلدی جلدی میں شادی کر ڈالی۔ آپ تو گئے نہیں تھے، ورنہ تو ہماری طرح بور ہوتے۔ ہاں ویسے شاہد بھائی اب تک رخصتی کرانے آئے نہیں؟ ہمایوں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جی، اور میرا خیال ہے کہ وہ آئیں گے بھی نہیں، وہاں ان کی فارنر وائف اور بچے ہیں۔ یہ سب تو بس نانی جان کے بھائی کی ضد کا نتیجہ ہے کہ رمل مامی کو ان سے منسوب کر دیا، جبکہ ماموں جان عمر میں ان سے دگنے تو ہوں گے، ماما سے بڑے ہیں شاید ماموں، جبکہ مامی تو ابھی ہما کے برابر ہیں۔ اسی سال انٹر کا امتحان دیا ہے انہوں نے۔ پتہ نہیں کیوں ہمارے بزرگ ہماری زندگیوں کے بارے میں ایسے اندھے فیصلے کر دیتے ہیں، بنا سوچے سمجھے۔ راضی کے چہرے پر ملال کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ بس یار یہ سب قسمت کی بات ہے، پلیز چاچو، قسمت کو قصوروار ٹھہرا کر ہم کب تک اپنا دامن بچاتے رہیں گے؟ غلط راہ کا تعین کر کے چل پڑتے ہیں، جب ٹھوکر لگتی ہے تو بجائے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کے ساری ذمہ داری قسمت پر ڈال دیتے ہیں اور خود کو بری الزامہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو معصوم سمجھتے ہیں۔ وہ بحث پر آمادہ تھا۔ لگتا ہے اپنی مامی سے بے حد ہمدردی ہے تمہیں۔ ہمایوں بے اختیار مسکرایا۔ راضی کی جذباتیت سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ آف کورس، اگر آپ انہیں دیکھیں تو اندازہ ہو کہ ان کے والد نے ان کے حق میں کس قدر غلط فیصلہ کیا ہے۔ پہلے اطالوی عورت سے شادی کی، پھر اسے چھوڑ کر پاکستان آئے، رمل مامی کی تربیت کے لیے گورننس رکھی، اور محکمہ جنگلات کی نوکری میں یوں غرق ہوئے کہ وہ باپ کی شفقت کو ترستی ہی رہ گئی۔ تمام عمر یوں ہی تشنا رہی، اور جب شریک سفر کے انتخاب کا وقت آیا تو انہیں اپنی عمر سے دگنے شادی شدہ شخص کے پلے باندھ کر راہ عدم سدھار گئے۔ مگر آپ بتائیے چاچو کہ اس سارے قصے میں رمل مامی کس حد تک قصوروار ہیں کہ اب تک چپ چاپ سزا بھگت رہی ہیں؟ وہ جذباتی ہو رہا تھا۔ ہمایوں نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ ہوتا ہے یار، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے صابر بندوں کا یوں بھی امتحان لیتا ہے۔ اس نے اس کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔ مگر یہ اللہ تعالیٰ کا نہیں، بندوں کا دیا ہوا امتحان ہے کہ وہ اب تک صحرا میں آولا پائی کی سزا بھگت رہی ہیں۔ شاہد ماموں نے ان 2 سالوں میں ایک مرتبہ بھی پلٹ کر ان کی خبر نہیں لی، مگر وہ ہیں کہ چپ چاپ ان کی منقوہہ کی حیثیت سے نانی جان کے گھر کے تمام فرائض با احسن وجہ پورے کر رہی ہیں۔ سچ چاچو مجھے ان پر سخت ترس آتا ہے۔ راضی بہت کم سنجیدہ ہوتا تھا، مگر اس وقت تو وہ واقعی افسردہ تھا۔ انسانوں پر ترس نہیں کھاتے راضی، ان سے محبت کرتے ہیں۔ ہمایوں نے نظر کا زاویہ بدلتے ہوئے کہا تو وہ چپ ہو گیا۔ ہم کسی کی زندگی بدل نہیں سکتے، اس لیے کڑنے سے کوئی فائدہ نہیں، اب تو بس ان کے حق میں دعا ہی کی جا سکتی ہے، لہٰذا تم بھی امید کا دامن تھام لو کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایبٹ آباد کی یک ہماؤں نے ان کا شاندار استقبال کیا تو وہ اسے نصیحت کر کے خاموش ہو گیا۔ بقیہ راستہ اس نے راضی کو ادھر ادھر کی باتوں میں لگا لیا تو پہلے والی سنجیدگی اور غصے کی جگہ شگفتگی نے لے لی، کیونکہ آج شب برات تھی، لہٰذا چاروں طرف روشنیاں بکھری ہوئی تھیں۔ سر شام سے ہی عمارتیں اور مساجد خصوصی طور پر سجائی گئی تھیں، پٹاخوں کی آوازوں سے فضا گونج رہی تھی، بچے اپنے ہاتھوں میں پھلجھڑیاں لیے شاداں فرہاں گھوم رہے تھے۔ ہمایوں اور راضی نے انہیں بڑے اشتیاق سے دیکھا۔ بچپن کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں روشنی کا حالہ بن کر ان کے چہرے سجائے ہوئے تھیں۔ ہم لوگ بڑے ہو کر کچھ نقصان بھی نہیں رہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ کال بیل پر ہاتھ رکھتے راضی نے گھوم کر اس سے پوچھا تو وہ ہنس پڑا۔ ایسا کوئی خاص نقصان بھی نہیں، اب دیکھو نا، اس وقت تم کتنے آرام سے کھڑے بیل بجا رہے ہو، ورنہ تو پہلے میرے کندھے پر سوار ہونا پڑتا تھا۔ ہمایوں کی بات پر بے ساختہ ہی راضی نے کہکا لگایا، جس کے مکمل ہونے سے پہلے ہی دروازہ کھل گیا۔ السلام علیکم۔ زلفی، عامر شیری اور ظہیر دروازے پر ہی مل گئے تھے۔ وعلیکم السلام، وہ اندر آتے ہوئے بولے۔ سامان فرش پر رکھا اور ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے۔ یار ہمایوں تم تو نہایت ہی فضول شخص ہو، پورے 2.5 سال بعد آج شکل دکھائی ہے، میری شادی نہ ہوتی تو شاید آتے ہی نہیں۔ زلفی نے الگ ہوتے ہوئے گلہ کیا تھا، اور آپ تو جیسے تمام وقت ہمارے ہی درے آستان پر سجدہ ریز رہتے ہیں۔ ہمایوں نے کچھ کہنے کے لیے لب واہی کیے تھے کہ راضی بول اٹھا۔ ہمایوں نے شاباشی دیتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا تو زلفی شرمندہ ہو کر ہنس پڑا۔ بس یار، تمہیں تو معلوم ہے پاپا کے بعد اب سب کچھ مجھے ہی سنبھالنا تھا، گزشتہ سال سے بزنس بھی ڈاؤن جا رہا تھا، لہٰذا آنے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ گریجویشن کے بعد تعلیم کا سلسلہ بھی موقف ہو گیا، مگر تم تو چھٹیوں میں آ سکتے تھے۔ زلفی نے وضاحت کرتے ہوئے ہمایوں کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ آ تو سکتا تھا، مگر جب میری چھٹیاں ہوتی تو یہ لوگ مصروف ہوتے، اور ان کے فراغت کے دنوں میں میرے امتحان سر پر سوار رہتے، لہٰذا بس ہر مرتبہ پروگرام ہی بنتا رہا۔ اب وہ سب کھڑے باتیں ہی کر رہے تھے کہ اندر سے ہما، آسماں بیگم، مومانی بیگم اور آپا بیگم چلی آئیں۔ السلام علیکم مومانی بیگم، کیسی ہیں؟ ہمایوں ان کی طرف پلٹا۔ بس اللہ کا شکر ہے، تم سناؤ ٹھیک تو رہے؟
انہوں نے سر پر ہاتھ رکھ کر پھیرا تو وہ مسکرا کر آپا بیگم کی طرف متوجہ ہوا۔ بیٹے کی شادی مبارک ہو آپا بیگم۔ زلفی کے قریب کرسی پر ڈھیر ہوتے اس نے کہا تو وہ ہنسی۔ بس بھائی، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے یہ دن دکھایا، اب تم بھی جلدی شادی کے لڈو کھلوا دو۔ انہوں نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تو اس نے مدد طلب نگاہوں سے بھابھی کی طرف دیکھا، مگر وہ اس وقت بہن کی حمایت کرتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ جی، وہ سر جھکا کر رہ گیا۔ دھیرے دھیرے سبھی باہر آ گئے۔ آپا بیگم، زاہد بھائی اور صوفیہ باجی کی فیملیز آ چکی تھیں۔ ذرا ہی دیر میں برآمدے میں ایک ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ زلفی کو چھیڑ چھاڑ کا نشانہ بنا کر سبھی ہنس بول رہے تھے۔ پرانے طرز کا بنا یہ گھر اب بھی خوشیوں کے کہکوں سے گونجتا تھا۔ بڑے بڑے ستونوں والا برآمدہ آدھا چھت سے ڈھکا ہوا تھا اور آدھا کھلا ہوا تھا۔ چاروں طرف بنی ہوئی کیاریوں میں رنگ برنگے پھول کھلے تھے۔ کونے میں املتاس کے بڑے سے پیڑ نے برآمدے کو اپنی چھاؤں سے چھپایا ہوا تھا۔ ستونوں پر بیلیں لپٹی ہوئی تھیں۔ چھوٹے سے لان میں گھاس اگی ہوئی تھی، لگتا تھا کہ اب اس کا خاص خیال رکھا جا رہا تھا۔ بیٹا ہما، تم جا کر ذرا چائے کا تو کہہ آؤ۔ ہمانی بیگم کو اچانک یہ خیال آیا، ورنہ تو باتوں باتوں میں کسی کو بھی دھیان نہیں رہا کہ ان دونوں کو چائے کا ہی پوچھ لیتے۔ کھانے کو تو انہوں نے منع کر دیا تھا، مگر اس سے قبل کہ ہما اندر جاتی، رمل بڑی سی ٹرے میں چائے اور چند لوازمات لیے چلی آئی۔ ارے آئیے آئیے رمل مامی۔ راضی فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ ہمایوں نے رخ موڑ کر رمل کی طرف دیکھا تو جیسے سحر میں آ گیا۔ خدایا، یہ اتنی سی لڑکی! اور شاہد بھائی! وہ شوق تھا، تعصب اور حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے راضی کے غصے اور ہمدردی کی وجہ اسے سمجھ آ رہی تھی۔ رمل واقعی ہما کی ہم عمر تھی، اور اطالوی نقوش، گندمی رنگت اور گھگریالے بالوں کی لٹیں اسے بہت خوبصورت بنا رہی تھیں۔ لمحے بھر کے لیے اس نے اس کی مصروف ہاتھوں کو دیکھا جو تیزی سے کپوں میں چائے اڈر رہے تھے۔ یہ میرے چاچو ہیں ہمایوں، اور چاچو یہ ہماری سویٹ سی مامی اور آپ کی ماموزاد بھابھی رمل۔ راضی نے تعارف کروایا تو رمل نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ماموزاد بھابھی؟ سب حیرت سے چلائے۔ یہ نئی اختراع کس نے ایجاد کی ہے؟ ماں بدولت نے، راضی نے فخر سے سینہ تان کر کہا۔ جب ماموزاد بھائی ہو سکتا ہے تو بھابھی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی دلیل پر سب ہنسنے لگے۔ کیوں مامی، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اس نے کپوں میں چائے ڈالتی رمل سے بڑے یقین سے پوچھا تو وہ مسکرا دی۔ عجیب بھیگی بھیگی سی مسکراہٹ تھی۔ اچھا چلو اب چائے پی لو، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ مومانی بیگم کے کہنے پر سب نے اپنا اپنا کپ اٹھا لیا۔ رمل اندر چلی گئی۔ بڑے بوڑھے برآمدے میں پڑے تختوں پر جا کر بیٹھ گئے تو ینگ پارٹی لان میں پڑی کرسیوں کی طرف چلی آئی، جہاں خنک ہوا اور جاڑوں کی چاندنی کی دودھیا ٹھنڈک پھیلی ہوئی تھی۔ سردی تو ٹھیک ٹھاک تھی، مگر کچھ لوگ اس سردی کے عادی تھے اور باقی اسے انجوائے کرنے کے موڈ میں تھے۔ لڑکیاں ایک طرف بیٹھ کر 2 دن بعد ہونے والی مہندی کا پروگرام سیٹ کرنے لگیں تو لڑکے سیاست پر بحث میں الجھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد بحث سے اکتا کر ہمایوں نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی تو نظر سامنے بنے کچن کے دروازے سے آتی رمل پر ٹکی۔ ہاتھ میں بڑا سا تھال اٹھائے وہ باہر ہی آ رہی تھی۔ تھال میں رکھے چھوٹے چھوٹے جلتے ہوئے دیوں کی مدھم روشنی میں اس کا چہرہ مزید روشن لگ رہا تھا۔ آنکھوں کی نمی چمکنے لگی تھی۔ ایک ایک دیا دیوار کی منڈیروں پر رکھتے اس کے چہرے پر پھیلی تھکن اور آنکھوں میں انتظار کی کیفیت بہت واضح تھی، یا شاید ہمایوں کو ہی ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ سب لوگوں کی باتوں اور کہکوں سے بے نیاز وہ چراغاں کرنے میں مصروف تھی۔ گھر کی ویران منڈیروں پر دیا رکھنے سے کوئی آتا نہیں، دروازہ کھلا رکھنے سے۔ کہاں گم ہو بھائی؟ زلفی اور جعفر نے اسے کھینچا تو اس نے بے اختیاری نظر کا زاویہ بدل لیا۔ کیا ہوا، تھک گئے ہو؟ تھوڑا آرام کرنا چاہتا ہوں، وہ تھکے تھکے لہجے میں بولا تو زاہد بھائی نے رمل کو وہیں سے پکارا۔ رمل، ذرا ہمایوں کو اس کا کمرہ دکھا دو، اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ بھی پہنچا دینا۔ ان کے حکم پر وہ کچھ کہے سنے بغیر اندر کی طرف چل دی تو وہ بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ یہ آپ کا اور راضی کا کمرہ ہے۔ سیڑھیاں چڑھ کر وہ اوپر آیا تو وہ اسے اپنی رہنمائی میں اندر لے آئی۔ لائٹ آن کی، کمرہ بہت صاف ستھرا تھا۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیجیے گا۔ وہ جانے کو پلٹی۔ اگر زحمت نہ ہو تو 1 کپ کافی منگوا دیں، سخت تھکن محسوس ہو رہی ہے۔ سامان ایک طرف رکھ دیں، اس نے کہا تو وہ سر ہلا کر دروازے کے پیچھے غائب ہو گئی۔ واش روم سے منہ ہاتھ دھو کر باہر نکلا تو بھاپ اڑاتی کافی کے ساتھ وہ اس کی منتظر تھی۔ آپ نہیں پئیں گی؟ ایک کپ دیکھ کر اس نے بلا ارادہ ہی پوچھ لیا تھا۔ لمحے بھر کے لیے حیرت کی پرچھائیں رمل کی آنکھوں میں لہر آئیں، مگر اگلے ہی لمحے وہ نارمل ہو گئی۔ جی نہیں، میرا موڈ نہیں۔ تو پھر بیٹھ ہی جائیں، یا اس کا بھی موڈ نہیں ہے؟ اس نے ہلکی سی شوخی سے پوچھا تو ایک خفیف سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر تیر گئی۔ آج کل کیا کرتی ہیں آپ؟ سامنے بیٹھتے اس نے یوں ہی بات کرنے کے غرض سے پوچھا۔ اس کے علاوہ انتظار کے اس کے جملے کے آخری حصے پر رمل نے بے ساختہ نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ انتظار تو آنے والوں کا کیا جاتا ہے، وہ گہری سنجیدگی میں ڈوبی سوچ رہی تھی، مگر لبوں سے نکلنے والا جملہ مصلحت سے بھرپور تھا۔ آج کل 3rd ایئر کے امتحانات کی تیاری کر رہی ہوں اور گھر کے کام کاج وغیرہ، اس کے علاوہ کوئی شوق نہیں آپ کو؟ شوق؟ وہ دھیرے سے مسکرائی۔ پورے دن میں شوق کے لیے ٹائم بچتا ہی نہیں۔ آپ کافی بہت اچھی بناتی ہیں، اس نے سچائی سے کہا۔ اس کے ہاتھ کی کافی واقعی بے حد لذیذ تھی۔
شکریہ۔ اس کے ہاتھ سے کپ لیتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب چلوں گی، نیچے کام بہت پھیلا ہوا ہے اور پھر نماز وغیرہ بھی پڑھنی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے روکتا اس نے عذر پیش کر دیا۔ اب تو وہ کندھے اچکا کر مسکرا دیا۔ وہ چلی گئی تو وہ لائٹ آف کر کے لیٹ گیا، آنکھیں بند کی تو ہاتھ میں دیوں کا تھال پکڑے وہ تصور میں چلی آئی۔ یا خدایا، وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ وہ جب سے اوپر آیا تھا مسلسل اس کے متعلق ہی سوچ رہا تھا۔ اب سونے لیٹا تھا تو تصور میں بھی وہی تھی۔ رمل کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر سب کیسے خاموش تھے، اسے سخت حیرت تھی۔ اور خود رمل نے اس نکاح کے لیے کس طرح رضامندی دے دی، یہ بات اچنبھے کا باعث تھی۔ مگر اسے کیا معلوم تھا کہ اب تک بیٹیوں کو اپنے زندہ رہنے کی پاداش میں ہی سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، اپنی چند روزہ خوشیوں کا خراج اس طرح بھی دیا جاتا ہے۔ والدین جو اولاد کو اس دنیا میں لانے کا موجب بنتے ہیں، خود کو ان کی زندگیوں کا مالک سمجھ بیٹھتے ہیں، اور اس احساس ملکیت اور خود مختاری میں وہ ان کی جائز خواہشات کو بھی درخور اطمینان نہیں جانتے، ان کی فطری حقوق بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ رمل کے والد غفار صاحب نے تمام عمر اپنی مرضی سے گزاری۔ زندگی کے بارے میں کیے گئے غلط فیصلے ایک کے بعد ایک کر کے ایسے انمٹ نشان چھوڑتے گئے جو آخری وقت تک کسک دیتے رہے۔ رمل کی اطالوی ماں سے شادی کرتے وقت انہوں نے اپنے اور اس کے درمیان موجود ذہنی فاصلے کو قطعی اہمیت نہ دی، اور شادی کے بعد جب یہی فاصلے بڑھ کر خلیج بن گئے تو اسے اپنی زندگی سے نکالنے میں کوئی دیر نہ لگائی۔ ان کے اندھے فیصلوں کی بھینٹ چڑھتی رمل نے کبھی بھی ان کی کوتاہ اندیشی کو نشاندہی نہ کی، اور اگر کر بھی لیتی تو کیا فائدہ تھا۔ غفار صاحب جیسے لوگ جو خود کو اور اپنے فیصلوں کو ہمیشہ صحیح سمجھتے تھے، دوسروں کی رائے اور اس کے اختلافی پہلوؤں کو کبھی اہمیت نہیں دیتے۔ سو وقت کا دھارا بہتا رہا اور وہ رمل کو ماں کی گود سے چھین کر پاکستان آ گئے۔ چترال میں محکمہ جنگلات کی نوکری کی اور وہیں ایک گورننس کا انتظام کر کے رمل کو بھی اپنے ساتھ سیٹ کر لیا۔ وقت گزرتا رہا اور رمل اسکول سے کالج تک کا سفر کرتی شعور کی تمام سیڑھیاں وقت سے پہلے ہی پھلانگ گئی۔ اس کے اور غفار صاحب کے درمیان جو کمیونیکیشن گیپ تھا وہ بچپن سے ہی موجود تھا اور اب تک جوں کا توں تھا، یہاں تک کہ بستر مرگ پر اس کی زندگی کے بارے میں کیے جانے والے اس فیصلے میں بھی اس کی رائے شامل نہیں کی گئی جو اب اس کی پابند سلاسل کیے ہوئے تھی۔ بعض لوگوں کے فیصلے ہمیشہ ہی غلط ہوتے ہیں، مگر قسمت انہیں ایسے مواقع دیتی رہتی ہے کہ وہ اپنی غلطی کا تدارک کر لیں، مگر ہر اگلی سوچ پہلے سے زیادہ تباہ کن ثابت ہوتی چلی جاتی ہے، اور غفار صاحب کی یہی کوتاہ اندیشی ان کی اکلوتی بیٹی کی زندگی کا تمام حسن چھین لے گئی، اور اچھے وقتوں کے انتظار کی شمعیں ایک ایک کر کے بجھتی چلی گئیں۔ اب تو بس عمر کے نقشے میں وقت بھرنا تھا، سو وہ خود کو اپنے اندر ہی دفن کر کے بدلتے ہوئے شام و سحر اور آتی جاتی رتوں سے بے خبر وقت گزار رہی تھی۔ کیا ہوا چاچو، آپ اب تک سوئے نہیں؟ وہ کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا کہ راضی اندر آ گیا۔ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا، وہ چونک گیا۔ بس نیند ہی نہیں آ رہی۔ وہ اٹھ کر بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ راضی اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ یہ بڑی خطرناک بیماری ہے، لگ جائے تو بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ویسے یہ بتائیں کہ بھوک وغیرہ لگتی ہے کہ نہیں؟ تارے گننے کو دل چاہتا ہے یا درد جگر اس کی بھی فرصت نہیں دیتا؟ وہ سنجیدہ تھا مگر آنکھوں کی شوخی ہمائیوں کو ایک ہاتھ جڑنے پر مجبور کر گئی۔ نئی جگہ ہے اس لیے نیند نہیں آ رہی۔ تم تو خواہ مخواہ بات کا افسانہ بنا دیتے ہو۔ کمبل پیروں پر پھیلاتے اس نے وضاحت کی تو راضی گنگنانے لگا۔ نئی منزل نئی راہیں، نیا ہے مہرباں اپنا، نہ جانے جا کے ٹھہرے گا کہاں یہ کارواں اپنا۔ اور اس سے قبل کہ ہمایوں مزید کوئی کاروائی کرتا اس نے ہنستے ہوئے کمبل میں منہ چھپا لیا۔ دوسرے دن 15 شعبان کا روزہ تھا، مگر پرسوں ہونے والی تقریب کے باعث مصروفیت بہت ہی زیادہ تھی۔ صبح سے ہمایوں زاہد بھائی کے ساتھ کیٹرنگ اور ڈیکوریشن کے سلسلے میں گھر سے نکلا ہوا تھا۔ ادھر ادھر کے نہ جانے کتنے کام تھے جو ختم ہونے میں نہیں آ رہے تھے۔ وہ بمشکل ہی مغرب تک گھر پہنچے جہاں پہلے سے زیادہ رونق تھی۔ افطار کے بعد لڑکیاں اپنی ڈھولک سنبھال کر بیٹھ گئیں۔ راضی اور شیریں سب لڑکوں سمیت غائب تھے۔ اندر کے شور ہنگامے سے گھبرا کر وہ باہر آ بیٹھا۔ کچن کی کشادہ کھڑکی سے رمل صاف نظر آ رہی تھی۔ افطار کے بعد سب لڑکیاں ادھر ادھر ہو گئی تھیں مگر وہ لگی ہوئی تھی۔ برتن اندر لا کر رکھے، میز وغیرہ صاف کی۔ دوسری طرف رات کے کھانے کی تیاری بھی ہو رہی تھی اور ساتھ ساتھ چائے کے آرڈر بھی آ رہے تھے۔ برتن دھوتے ہوئے اس کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے۔ 10-15 منٹ وہ اس کو اسی برق رفتاری سے کام کرتے دیکھ کر ہی تھکنے لگا۔ اتنا سارا کام یہ اکیلی لڑکی کس طرح کر لیتی ہے؟ وہ واقعی حیران تھا کیونکہ اپنے گھر میں تو بھابھی صرف کوکنگ کرتی تھیں، باقی کاموں کے لیے ملازم موجود تھے۔ مومانی بیگم کے گھر بھی ملازم ہوتے تھے۔ 2 سال پہلے وہ یہاں آیا تھا تو یہاں کا نظام درہم بھرم تھا، کوئی چیز ٹھکانے پر نہ تھی۔ زاہد بھائی کی بیوی خاصی بدسلیقہ خاتون تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ یہاں بہت کم آتا تھا کیونکہ بے ترتیبی اور ہڑبڑ سے اسے سخت دہشت ہوتی تھی۔
اور جب کبھی آیا بھی تو 2 دن سے زیادہ نہ رکا۔ 2 سال پہلے رمل کی شادی پر بھی اس کے امتحان نزدیک تھے۔ دوسرے زاہد بھائی کی بیوی کی بدسلیقہ جو ان دنوں شادی کے بہانے اپنے عروج پر تھی، سوچ کر ہی وہ یہاں نہ آیا۔ اگر آتا تو شاید رمل پر یہ ظلم نہ ہونے دیتا۔ ہما ذرا 1 کپ چائے بنا لاؤ۔ ہما کسی کام سے کچن کی طرف آئی تو اس نے پکار لیا، اچھا میں مامی سے کہہ دیتی ہوں۔ وہ تیزی سے پلٹی، کیوں؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ ہما کی بے حسی پر اسے واقعی غصہ آیا تھا۔ ذرا سی جو ہیلپ اس نے رمل کی کرائی ہو اور اب بھی اسے ہی آرڈر پاس کرنے جا رہی تھی۔ اوہو چاچو، مجھے صبوحی کی شرٹ لے کر ٹیلر کے پاس جانا ہے، اس نے مجبوری بتائی اور غائب۔ مومانی بیگم نے رات کے کھانے میں 2-3 طرح کی ڈشز بنانے کا کہہ دیا تھا، لہٰذا رمل اندر ہی مصروف تھی۔ اس نے سوچا کہ جا کر منع کر دے، مگر وہ ذرا ہی دیر میں چائے لے کر حاضر تھی۔ چائے لیجیے۔ اس کی آواز پر وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ براؤن سوٹ پر ریڈ شال اوڑھے تھکی تھکی سی رمل اب بھی اچھی لگ رہی تھی۔ مزمل چہرہ اور پسمردہ آنکھیں ہمایوں کے دل کو عجیب سے احساس سے دوچار کر گئیں۔ شکریہ، آپ تھوڑی دیر بیٹھ جائیے، کب سے کھڑی ہیں؟ تھکتی نہیں؟ کپ لیتے اس نے بغور اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ نظریں اٹھا کر حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ میرا مطلب ہے ذرا آرام کر لیں، اس نے نرمی سے کہا۔ آرام بعد میں کر لوں گی، ابھی رات کا کھانا بنانا ہے، اس نے ایسے کہا جیسے رات کا کھانا بنانا اہم ترین کام ہو۔ وہ جانے کو پلٹی تو وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس گھر میں کچھ ملازم بھی ہوتے تھے، ان کا کیا ہوا؟ ساتھ چلتے ہوئے اس نے پوچھا۔ پھوپھی بیگم ان کے کام سے مطمئن نہ تھیں۔ ماتھے پر آئی لٹوں کو ہٹاتے ہوئے اس نے سرسری انداز میں بتایا۔ کمال ہے، ہمایوں کو تعجب ہوا تو وہ ایک نظر اسے دیکھ کر کام میں مصروف ہو گئی۔ سپاٹ چہرہ گھنگریالی لٹوں میں گھرا، مزید خوبصورت لگ رہا تھا۔ مال مفت دل بے رحم، شاید اسے ہی کہتے ہیں، ایک ایسی لڑکی جس کا کوئی پوچھنے والا نہ تھا، نہ والدین نہ بہن بھائی، یہاں تک کہ شوہر بھی اس سے لا تعلق تھا۔ اس کے ساتھ معاشرے کا رویہ شاید اسی طرح کا ہوتا ہے، جس شخص کے ساتھ نام نہاد بندھن باندھ کر وہ اس گھر میں رہنے پر پابند تھی، جب وہی اکثر بے خبر تھا تو باقیوں سے کیا کہا جاتا؟ وہ مومانی بیگم جن کا گھر ہمیشہ نوکروں کے رحم و کرم پر رہا، آج انہیں ملازموں کے کاموں میں کیڑے نظر آنے لگے تھے۔ ہمایوں کے سب لوگوں کی بے حسی پر سخت تاسف ہوا، بجائے اس کے کہ وہ رمل کے دکھوں کو شیئر کرتے، شاہد سے اس کے بارے میں جواب طلبی کرتے، اسے اپنائیت کا احساس دلاتے۔ انہوں نے اسے تنہا چھوڑ رکھا تھا، وہ سب کے کام کرتی مگر کوئی اس کے دکھوں کا مداوا نہ کرتا، کوئی اس کے زخمی دل پر محبت کا پھایا نہ رکھتا، اس سے یہ نہ پوچھتا کہ اس چھوٹی سی عمر میں وہ کب تک یوں ہی نام نہاد رشتوں اور دکھوں کا بوجھ اٹھائے پھرے گی۔ مومانی بیگم کو بھی اپنی سگی بھتیجی کے مستقبل کی کوئی فکر نہ تھی۔ انہیں تو گھر سنبھالنے والی کل وقتی ملازمہ مل گئی تھی، جو ان کی اور گھر کی ضروریات باحسن وجہ پوری کر رہی تھی۔ سب لوگوں کی بے حسی نے خود رمل کو بے حس بنا دیا تھا، اسے خود اپنا احساس نہ تھا، سارا دن یوں ہی جتی رہتی جیسے اپنے لیے خود ہی سزا متعین کر لی ہو، یا جینے کا مقصد صرف اور صرف خدمت کرنا رہ گیا ہو۔ وہ جلتا بھنتا اندر آیا تو صبوحی، ریشم، ہما اور زاہد بھائی کی بیٹیاں محلے کی تمام سہیلیوں کو جمع کیے گانوں کی پریکٹس میں مصروف تھیں۔ مومانی بیگم تخت پر پاندان رکھے بہو اور بیٹیوں کے جھرمٹ میں بیٹھیں، جانے کہاں کہاں کے قصے سنا رہی تھیں۔ زلفی اور جعفر کہیں باہر گئے ہوئے تھے، وہ اوپر آ کر کمرے میں لیٹ گیا اور یوں ہی رمل کے بارے میں سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ ہمایوں، ہمایوں، بھابھی نے اس کا کندھا ہلا کر 2-3 بار اسے پکارا تو وہ بمشکل آنکھیں کھول کر اٹھ بیٹھا۔ یہ کیا بے وقت سوئے ہو؟ چلو چل کر کھانا کھا لو، بھابھی نے زبردستی اسے اٹھایا تو وہ خاموش ہو گیا۔ بھابھی بھی پیچھے ہی تھیں۔ کیا بات ہے، چپ چپ لگ رہے ہو؟ انہوں نے اس کی خاموشی محسوس کر لی۔ نہیں تو آپ سے کس نے کہا؟ اس کا موڈ آف تھا، اسے آسما سے اپنے گھر والوں کی بے حسی کی توقع نہ تھی، وہ جو حقوق انسانیت کی بہت حامی تھی، اس کے معاملے میں کیسے خاموش تھیں؟ کہنا کس نے ہے، میں تمہیں جانتی نہیں کیا؟ انہوں نے کندھا پکڑ کر اسے روکا، نہیں تو وہ سیڑھیاں اتر جاتا۔ غصے میں بھی لگ رہے ہو اور بیزاری بھی طاری ہے، کیا بات ہے؟ صاف صاف بتاؤ، کیا یہاں آ کر ڈسٹرب ہو گئے ہو؟ اس نے ایک نظر انہیں دیکھا اور گہرا سانس بھر کر بولا، ہاں یہاں آ کر بہت ڈسٹرب ہو گیا ہوں۔ دیوار سے لگ کر کھڑے ہوتے ہوئے وہ اپسیٹ لگ رہا تھا۔ آسما حسب معمول پریشان ہو گئی۔ کیا بات ہے، پلیز بتاؤ نا۔ کچھ نہیں بھابھی، بس ذرا طبیعت ٹھیک نہیں، شاید موسم کا اثر ہے۔ وہ سیڑھیاں اترنے لگا تو وہ اس کے پیچھے ہی چلی آئیں، نصیحتیں کرتی، اس کے لیے پریشان ہوتی۔ وہ اسے ویسے ہی لگیں ملنسار اور محبت کرنے والی، مگر رمل کے معاملے میں سب خاموش کیوں ہیں؟ وہ الجھ گیا۔ بیٹھو، میں رمل سے کہہ کر کھانا لگواتی ہوں۔ ڈائننگ روم میں اسے بٹھا کر وہ باہر جانے لگیں۔ کیا اوروں نے کھا لیا ہے؟ کمرہ خالی دیکھ کر اس نے پوچھا۔ ہاں، ٹائم دیکھو ذرا، 11 بج چکے ہیں۔ میں اور سب تو یہی سمجھے کہ تم کہیں باہر چلے گئے، مگر تم تو جا کر سو گئے تھے۔ جانے تم اتنے لاپرواہ کیوں ہو گئے ہو؟ نہ کھانے کی پرواہ ہے، نہ آرام کی فکر۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے باہر چلی گئیں تو وہ بے ساختہ ہی مسکرا دیا۔ ذرا ہی دیر میں کھانا لے کر رمل اندر آ گئی۔ اسے دیکھ کر اس کی بھوک مزید کم ہو گئی، پھر سے غصہ آنے لگا۔ آپ نے کھا لیا کھانا؟ پانی کا گلاس لا کر رکھتے ہوئے رمل کے ہاتھ اس کے سوال پر ٹھٹک گئے۔ جی، مختصر جواب دے کر وہ پلٹ رہی تھی کہ ہمایوں کی آواز نے پھر قدم روک لیے۔
تھوڑا وقت اپنے لیے بھی رکھنا چاہیے، آخر انسان کا اپنے اوپر بھی کچھ حق ہوتا ہے۔ ہمایوں اسے جانے کیا سمجھانا چاہ رہا تھا، رمل سمجھ نہ سکی۔ کیا مطلب؟ اس کی آنکھوں میں سوال تھا۔ مطلب یہ کہ آپ نے ان تمام کاموں کا ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا؟ یہ ٹھیک ہے کہ یہ آپ کا فرض ہے، مگر جو لوگ اپنے فرائض سے غافل ہوں ان کے حقوق ادا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ ایسا کرنے میں تعمل محسوس نہیں بھی کرتی تو بھی اپنے حقوق کے بارے میں تو کم از کم سوچنا ہی چاہیے، وہ کہہ رہا تھا، اور حیرتوں میں گھری رمل چپ چاپ اسے دیکھے گئی۔ جب سے وہ یہاں آئی تھی اس طرح کی بات آج تک کسی نے اس سے نہیں کی تھی۔ کبھی کسی نے اس بات کا احساس ہی نہیں دلایا تھا کہ خود اس کا اپنا وجود بھی کوئی حیثیت اور اہمیت رکھتا ہے، اسے اپنے لیے بھی سوچنا چاہیے۔ وہ تو بس سب کے لیے ایک کام کرنے والی مشین تھی جس کے احساسات اور جذبات تو جیسے تھے ہی نہیں۔ سسرال والوں کا گلہ کیا کرتی کہ سات سمندر پار بیٹھا وہ شخص جو اسے اپنے نام سے منسوب کر کے بھول گیا تھا، وہ اس کے حقوق کی بجا آوری کے لیے جواب دہ تھا۔ وہ تک اسے فراموش کیے اپنی زندگی میں مگن تھا، تو پھر دوسروں سے کیا سوال کرتی؟ آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ ہونٹ کاٹتے ہوئے وہ بس چپ چاپ زمین تک رہی تھی کہ ہمایوں نے دوبارہ اسے متوجہ کیا۔ عرصہ ہوا میں نے اپنے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے، ہمیشہ جو پاپا نے کہا وہی کیا، اور جب وہ نہ رہے تو پھوپھی بیگم نے ان کی جگہ سنبھال لی۔ مجھے اپنے لیے سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اور اب بھی میرے پاس سوچنے کے لیے کوئی محور نہیں، وہ کہہ کر آہستگی سے پلٹ گئی، تو وہ بددل ہو کر کھانا چھوڑ کر اندر آ گیا۔ آج تو بڑے ماموں کی بھی سب اولادیں اپنے بچوں سمیت آ گئی تھیں۔ زلفی نے ہمایوں کو کھینچ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ گانے اور ہنگامے میں ذرا دیر کے لیے وہ گمسم سا ہو گیا، مگر صبوحی اور ریشم کو بے ساختہ ہنستا دیکھ کر اسے رمل کا خیال آ گیا۔ اپنی ہم عمروں کی طرح وہ بھی یہاں بیٹھ کر کہکوں اور خوشیوں کی برسات میں بھیگ سکتی تھی، مگر ارے رمل کہاں ہے؟ ایک دم آسماں کو اس کا خیال آیا، تو ہمایوں نے سب لوگوں کی طرف دیکھا جو خود میں مگن اسے بھولے ہوئے تھے۔ کچن میں ہوگی، راضی نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ارے اسے بلا کر لاؤ، کہو یہاں آ کر بیٹھے۔ سب لوگوں کے ساتھ ہنسے بولے، یہ کیا کہ خود کو کچن میں قید کر لیا ہے، اور امی آپ اب تو گھر کے لیے کوئی دوسرا نوکر رکھ لیں۔ آسماں بیگم نے راضی کو حکم دے کر مومانی بیگم سے کہا، تو وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ ہمایوں کے دل سے آسماں کی طرف سے آئی ہوئی قدرت صاف ہو گئی۔ اتنے سارے لوگوں میں ان کو اس کی پرواہ تھی۔ چلیں چاچو ذرا میرے ساتھ انہیں بلا کر لائیں، میری تو وہ سنیں گی نہیں۔ راضی نے زبردستی اسے گھسیٹا تو وہ بعد ناخواستہ آ گیا۔ کیا کر رہی ہیں مامی؟ چلیں ماما کہہ رہی ہیں کہ آپ اب اندر آ کر بیٹھیں۔ وہ کچن میں پہلے برتنوں کو سیٹ کر رہی تھی کہ راضی نے شور مچا دیا۔ بس تھوڑی دیر میں آتی ہوں، ذرا سا کام باقی ہے، اس کا انداز بہلانے والا تھا۔ ہمایوں خاموش کھڑا ان دونوں کی تکرار سنتا رہا۔ جی نہیں، آپ فوراً ہمارے ساتھ چلیے، مجھے معلوم ہے کہ آپ کا ذرا سا کام کتنا طویل ہوتا ہے۔ غضب خدا کا، لوگ گوشہ نشین ہوتے ہیں اور آپ کچن نشین ہو گئی ہیں محترمہ، رحم کریں خود پر۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچا۔ پلیز راضی ابھی رہنے دو، میں اب جا کر سوؤں گی، مجھے سخت نیند آ رہی ہے، وہ ملتجیانہ انداز میں بولی۔ لوگوں سے اتنا کیوں بھاگتی ہیں؟ ان کے سوالوں سے ڈر کر کب تک فرار حاصل کرتی رہیں گی؟ رہنا تو انہی لوگوں میں ہے نا، تو پھر سامنا کرنے میں کیا برائی ہے؟ راضی نے سنگ دلی سے سچ کہہ دیا تو وہ بھیگی پلکیں جھپک کر اسے دیکھنے لگی۔ ہمایوں کے بعد راضی کی صداقت بیانی اس کا بھرم مجروح کر گئی تو وہ پریشان ہو اٹھی۔ سچ ایسی کوئی بات نہیں، بس میں اب تھک گئی ہوں، تھوڑا آرام کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے آنکھوں کے کنارے صاف کیے۔ تو ٹھیک ہے، صرف 10 منٹ کے لیے ہم آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائیے، یقین کیجیے آپ کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ ایک دم ہی راضی نے شوخی سے جھکتے ہوئے کہا، پلیز چاچو آپ بھی تو کچھ کہیے، سمجھائیں نا انہیں، کیونکہ رمل اب بھی مصروف تھی۔ میرا کہا ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا، بعض لوگ صرف وہی کام کرتے ہیں جس میں ان کی مرضی شامل ہو، چاہے وہ ان کے لیے نقصان کا باعث ہی کیوں نہ ہو۔ ہمایوں کی سنجیدگی سے کہنے پر رمل نے چند سیکنڈ اسے دیکھا، پھر کام ادھورا چھوڑ کر کچن سے باہر نکل آئی۔ واہ بھائی، اتنی جلدی مان گئی؟ راضی ہمایوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہنسا تو وہ کندھے اچکا کر رہ گیا۔ مہندی والے روز رنگ و نور کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ ہما زبردستی رمل کو کچن سے باہر کھینچ لائی تھی۔ صبوحی اور ریشم نے اس کے جہیز کے جوڑوں میں سے جو اب تک بغیر چھوئے رکھے ہوئے تھے ایک سوٹ منتخب کر کے زبردستی ہی اسے واش روم میں دھکیل دیا تھا۔ ہمایوں تیار ہو کر کسی کام سے اوپر آیا تو وہ سب رمل سے جھگڑ رہی تھیں۔ پلیز مامی آپ بال کھلے چھوڑ دیں، دیکھیں تو کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ صبوحی نے اس کے گھنگریالے چمکتے ہوئے بالوں کی آبشار پر ہاتھ پھیر کر ضدی لہجے میں کہا، نہیں صبوحی انہیں باندھ دو، کیونکہ کام کے دوران مجھے بہت پریشانی ہوگی۔ وہ بال سمیٹ کر ملتجیانہ انداز میں بولی، مگر وہ تینوں اس کے سر ہو گئیں۔ جی نہیں، آپ آج کوئی کام نہیں کریں گی، ماما نے زاہد ماموں سے کہہ کر 3-4 ملازموں کا انتظام کروا دیا ہے، پھر کیٹرنگ والے بھی اپنے بندے بھیجیں گے، یوں بھی نانی جان آج خود تمام دیکھ بھال کریں گی۔ ہما نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر ہٹاتے ہوئے کہا، مگر وہ سٹ پٹائی، اگر مگر کچھ نہیں، آج آپ بالکل ویسے ہی تیار ہوں گی جیسی ہم چاہیں گے۔ شاہد ماموں نہ صحیح مگر ہم تو آپ کو حسین دیکھنا چاہتے ہیں، آخر کو ہمارا بھی کچھ حق ہے۔ ریشم اس کا دوپٹہ استری کرتے ہوئے بولی تو وہ چپ سی ہو گئی۔
ہما اور صبوحی نے اپنا سر پیٹ لیا۔ ریشم ایسے ہی بے وقت کی راگنی الاپتی تھی۔ اب بھلا اس وقت ماموں کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ رمل اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی تو ہمایوں بھی سیڑھیوں سے ہی لوٹ آیا۔ خدا کی قسم ریشم، تم سے زیادہ بدھو کوئی نہ ہوگا، ساری ریاست مٹی میں ملا دی۔ ہما نے رمل کے جاتے ہی ریشم کی گوشمالی کر ڈالی۔ آسماں بیگم کے کہنے پر ان لوگوں نے رمل کو بمشکل ہی فنکشن میں شرکت کے لیے راضی کیا تھا، مگر ریشم نے شاہد کا ذکر چھیڑ کر اسے آبدیدہ کر دیا۔ مگر میں نے کیا کیا؟ اس نے معصومیت سے حیرانی کا مظاہرہ کیا تو وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئیں۔ مہمان آگے تو باقاعدہ گانوں کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ ایک ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ رمل باہر آئی تو آسماں نے اسے بھی اس طرف بھیجنا چاہا جہاں لڑکیاں ٹولیوں کی شکل میں بیٹھی گانوں کا مقابلہ کر رہی تھیں، مگر وہ جھجک کے باعث آگے نہ بڑھی۔ یہ کون ہے آسماں؟ ابھی آسماں اسے وہاں بیٹھنے کے لیے کہہ رہی تھی کہ ایک بزرگ خاتون نے ان سے پوچھا، یہ رمل ہے، شاہد بھائی کی منکوہا، انہیں بتانا ہی پڑا۔ رمل نے ہونٹ چبا ڈالے۔ آئے ہائے، ارے یہ اتنی سی لڑکی! شاہد کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تھا، اور تمہیں کیا پوری دنیا میں یہی بچی ملی تھی؟ وہ خاتون ناک پر چشمہ جما کر اسے دیکھتے ہوئے تعصب اور غصے سے بولیں تو آسماں نظریں چرانے لگیں۔ ہمایوں نے ذرا فاصلے سے رمل کے دھواں ہوتے چہرے کی طرف دیکھا۔ میرون ویلوٹ پر گولڈن کے دبکے کے کام والے سوٹ پر گولڈن ٹیشو کا دوپٹہ لیے ہلکی سی جولری میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ان تینوں کی ضد کے باوجود اس نے بالوں کی دراز چوٹی بنا لی تھی، مگر شریر لٹیں اب بھی چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ ہمایوں کی نظر اس پر پڑی تو لمحے بھر کے لیے وہ ٹھٹک گیا۔ دل میں موجود فریم میں جیسے کسی کی تصویر فٹ آ گئی تو وہ بری طرح چونکا۔ وہ اندر کی طرف جا رہی تھی۔ اسے رمل کے گریز کی وجہ اب سمجھ آئی تھی۔ لوگوں کی ہمدردی اور طرز سے بھرے جملے اسے دلی صدمہ پہنچاتے تھے۔ وہ خاتون اب دوسری خواتین کے ساتھ مل کر باجماعت رمل کے بارے میں ہمدردانہ گفتگو کرنے میں مصروف ہو چکی تھیں۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ وہ قدم بڑھا کر دروازے میں حائل ہو گیا۔ جی وہ میں… اچانک اس کے سامنے آ جانے سے وہ نروس ہو گئی۔ اس قسم کے فضول لوگوں کی باتوں کو دل سے لگانے کے بجائے اگنور کر دیا کیجیے۔ ان کا یہی علاج ہے کہ ان کو اپنے اوپر ترس کھانے دینے کے بجائے ان کے سوالوں کا سامنا کیا جائے۔ نہیں تو ہمدردی میں یہ ایسے ایسے گھاؤ اور چرکے لگا جاتے ہیں کہ آدمی تڑپ کر رہ جاتا ہے۔ اس کا انداز ناصحانہ تھا۔ رمل بھیگی پلکوں کو جھکائے سنتی رہی۔ لگتا ہے آپ کو بھی مجھ سے ہمدردی ہو گئی ہے۔ اس کا انداز طبیعی نہیں تھا، مگر کہ ہلکی سی تلخی تھی اس کے لہجے میں۔ جی نہیں، میں انسانوں سے ہمدردی کرنے یا ترس کھانے کے حق میں قطعی نہیں۔ میرے نزدیک صرف دو ہی جذبات اہمیت رکھتے ہیں، ایک محبت، دوسرا نفرت، اور آپ قابل نفرت ہرگز نہیں۔ سینے پر ہاتھ باندھ کر وہ پوری سچائی اور سنجیدگی سے کہہ گیا تو وہ اپنی جگہ جم کر رہ گئی۔ یہ ہمایوں نے کیا کہہ دیا تھا؟ وہ باوجود سمجھنے کے سمجھنا نہیں چاہتی تھی، جاننا نہیں چاہتی تھی۔ ہمایوں کے اس چند دنوں کے جذباتی فیصلے نے اسے خواہش نہ ہونے کے باوجود بھی اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ دھڑکنوں کا عنوان ایک دم بدل گیا تو ایک نامانوس سے احساس نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ وہاں سے بمشکل ہی اندر آ سکی اور پھر پورا فنکشن وہ کمرے سے باہر نہ نکلی۔ ہمایوں کی متلاشی نظریں اسے کھوجتی نہیں، مگر گوہر مقصود ندارت تھا۔ اسے اپنے واضح اظہار پر کوئی ندامت نہیں تھی۔ جو اس کے دل نے کہا اس نے کہہ دیا، مگر رمل کی غیر موجودگی اسے پریشان کر گئی۔ پتہ نہیں اس نے اس کی بات کو کس طرح لیا تھا، مگر اب تک منظر سے غائب تھی وہ۔ شادی والے روز بھی آسماں اسے ساتھ لے کر باہر نکلی، ورنہ تو وہ اس دن بھی ہمایوں کی نظروں کے خوف سے آنا نہیں چاہ رہی تھی، مگر بارات میں اس کی شمولیت لازمی تھی، لہٰذا مومانی بیگم کے کہنے پر بادل ناخواستہ تیار ہو گئی۔ ہما وغیرہ نے اس کے لیے بھی اپنی طرح گھاگرا سوٹ ہی لیا تھا، ریڈ اینڈ بلیک کنٹراسٹ کے گھاگرا اور شرٹ پر بڑا سا ریڈ دوپٹہ لیے۔ وہ آج بھی ہمایوں کی نظروں کے حصار میں تھی۔ آج اس کی سنجیدگی گھبراہٹ کی نظر ہو گئی تھی۔ اب یہ گھبراہٹ اس وقت پریشانی میں تبدیل ہو گئی جب آسماں اسے لے کر ہمایوں کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھیں۔ انکار کی مجال اور کوئی جواز نہ تھا، سو حکم حاکم مرگ مفاجات کے مصداق وہ پیچھے ہما کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ بارات میں شامل تمام گاڑیاں ایک ایک کر کے آگے بڑھیں تو ریئر ویو میرر سے رمل کے چہرے کو نظروں میں جذب کرتے ہوئے اس نے بھی کار سٹارٹ کر دی تھی۔ چاچو پلیز گجرے کی دکان پر رکیے گا۔ ذرا فاصلے پر ہی ایک دکان نظر آئی تو ہما نے لجاجت سے کہا اور اسے کار روکنا ہی پڑی۔ کیا لینا ہے یہاں سے؟ اس نے مڑ کر پوچھا۔ او بھائی، گجرے لینے ہیں اور کیا لینا ہے؟ ہما نے اس کی عقل پر ماتم کیا۔ بھابھی آپ لیں گی؟ اس نے والیٹ میں سے پیسے نکالتے ہوئے بھابھی سے پوچھا۔ ہاں، اور ایک جوڑی رمل کے لیے بھی لے لو، بھابھی نے کہا تو کھڑکی سے باہر دیکھتی رمل چونکی۔ نہیں آسماں باجی، میں گجرے نہیں پہنتی۔ وہ پریشان سی ہو گئی۔ پہن لے، اچھے لگیں گے۔ ہمایوں نے اس کی طرف گجرے بڑھائے تو وہ بری طرح سٹ پٹا گئی۔ ہمایوں اور آسماں بیگم اپنے اپنے گجرے باندھ رہی تھیں۔ ہمایوں کے لہجے اور انداز میں جو اصرار اور تحکم تھا وہ رمل کو مجبور کر گیا۔ لے لو رمل، حد کرتی ہو تم بھی، ہر خوشی خود پر حرام کر رکھی ہے، بے وقوف لڑکی۔ آسماں نے متبذر سی رمل کو دیکھ کر پیار بھری ڈانٹ سے کہا تو اس نے خاموشی سے گجرے اس کے ہاتھ سے لے لیے۔ ہمایوں کے لبوں پر بکھرنے والا چور تبسم لمحے بھر کے لیے رمل کو آزردہ کر گیا۔
اس کی کسی خوبصورت مسکراہٹ یا اچھوتے جذبے کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کی آنکھ تو آج ناخواہ ہونے سے پہلے ہی پابند کر دی گئی تھی۔ اب پلکوں پر اترنے والے کسی سپنے کے لیے اس کے پاس کوئی دوسرا حوالہ قابل قبول نہ تھا۔ جانے کیوں جانتے بوجھتے کہ وہ کسی اور کی امانت ہے، وہ اپنے جذبات آشکار کر بیٹھا تھا، اور رمل کا دل اسے خوبصورت دھوکہ سمجھنے پر مجبور تھا۔ گو کہ چند ساعتوں کے لیے دل تو اس کا بھی مچل اٹھا تھا کہ وہ کچھ خوبصورت روپ ملے اور حسین خواب بن کر اپنے آنچل کو دھنک رنگوں سے سجا لے، پلکوں پر اترنے والی کہکشاں سے اپنے اندر کے سارے اندھیرے اجالے۔ مگر وہ ایک اٹل اور بھیانک حقیقت سامنے آ کر تمام احساسات ظاہر کر دیتی تھی، اور چند دموں کا سراب بھی اسے پل بھر کے لیے خوش نہ کر پاتا۔ ولیمے کی تقریب بھی خوشگوار انداز میں اختتام پذیر ہو گئی تو سبھی اپنے اپنے گھر جانے کو تیار ہونے لگے۔ ایک ہفتے بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا تھا، لہٰذا زیادہ دن رکنا مشکل ہی تھا۔ زاہد بھائی اور صوفیہ باجی کی فیملیز پنڈی واپس چلی گئیں، اور ہمایوں نے کراچی کی سیٹیں کنفرم کروا لیں۔ آسماں کچھ دن مزید رکنا چاہتی تھیں کیونکہ آپا بیگم بھی بہو کے آنے کے بعد گھر خالی دیکھ کر پریشان تھیں۔ ساری رونقیں تو ان مہمانوں کے دم سے تھیں۔ اب جو سب ایک کے بعد ایک واپس لوٹتے گئے تو گھر ایک دم خاموش لگنے لگا، مگر ہمایوں کے اصرار اور راضی کی پڑھائی کے پیش نظر انہیں جانا ہی تھا، لہٰذا سیٹیں کنفرم ہوتے ہی انہوں نے واپسی کے لیے رخت سفر باندھ لیا۔ 3 دن بعد انہوں نے واپس جانا تھا، لہٰذا شام کو زیادہ تر وہ سب لوگ مل کر بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے یا مووی دیکھ کر اس پر باقاعدہ تنقیدی پروگرام نشر کیا جاتا۔ زلفی اپنی نو بیاہتا بیوی کے ساتھ اکثر ہی دعوت پر مدعو ہوتا، لہٰذا ہمایوں کو سخت قسم کی بوریت محسوس ہو رہی تھی۔ شیری، جعفر اور راضی البتہ سر جوڑے بیٹھے رہتے تھے۔ اس وقت بھی زبردستی اسے کارڈز کھیلنے پر گھسیٹ کر مجبور کر رہے تھے، مگر اس کا قطعی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ یار چاچو پلیز آ جائیں تاکہ ہمارا کورم مکمل ہو جائے۔ راضی کوئی تیسری بار چیخا اور اس کے جواب نہ دینے پر اٹھ کر اس کے پاس آ گیا۔ خیریت، یہ ٹی وی اتنے غور سے کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ لگتا ہے آپ کا جمالیاتی ذوق بالکل ہی ساتھ چھوڑ گیا ہے، ورنہ ہماری کمپنی کو چھوڑ کر آپ یوں نہ دماغ کھپاتے۔ وہ قریب ہی بیٹھ گیا۔ بس یار کھیلنے کو دل نہیں چاہ رہا، وہ دونوں ہاتھوں کا تکیہ بنا کر لیٹتے ہوئے بولا۔ یہ آپ کے دل کو ہوا کیا ہے؟ آخر اس بوریت کی وجہ کیا ہے؟ وہ ہنسا۔ کیا مطلب؟ اس کے کھوجنے والے لہجے پر ہمایوں ذرا ٹھٹکا۔ ارے مطلب وغیرہ کوئی خاص نہیں، بس یوں ہی برصغیر تذکرہ پوچھ لیا تھا۔ ویسے آپ کا یہ عذر میری سمجھ سے بالا تر ہے، آپ اور ہمارے ساتھ کارڈز نہ کھیلیں، مشکل بات ہے۔ اس کا انداز دوستانہ اور قدرے تفتیشی تھا۔ اس نے مشکوک نظروں سے ہمایوں کے دیکھا۔ یار تمہیں تو انٹیلیجنس میں ہونا چاہیے تھا، ہر بات کو شک کی نظر سے دیکھتے ہو۔ وہ جھنجھلایا۔ مجھے کہاں ہونا چاہیے تھا اور کہاں نہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں، مگر لگتا ہے کہ آپ کسی نامعلوم منزل کی طرف گامزن ہو گئے ہیں۔ پر ایک بات بتاؤں، جب منزلیں نامعلوم ہوں تو مسافتیں طویل ہو جاتی ہیں، اور کبھی کبھی تو تمام عمر بھی چلو تو منزل نہیں آتی، یہاں تک کہ رشتہ جان راہ میں دم ہی توڑ دیتا ہے۔ راضی سر جھکائے اپنی مخصوص درویشیانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ ہمایوں چند میں اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مگر جستجو تو دم نہیں توڑتی، وہ تو زندہ رہتی ہے۔ یوں بھی سفر کے واسطے تو صرف راستہ درکار ہوتا ہے، رہی منزل تو یہ صرف قسمت کی بات ہے، کسی کو مل جاتی ہے کسی کو نہیں بھی ملتی، مگر راہ متعین کرنے کا اختیار تو ہوتا ہے نا بندے کے پاس۔ تو پھر اس راہ پر چلنے میں کوئی قباحت بھی نہیں جس کی خواہش اندر سے پھوٹتی ہے۔ ہمایوں کے جواب پر راضی نے سنجیدگی سے بھرپور نظر اس پر ڈالی۔ مگر بعض راستے بند گلی کی طرف لے کر جاتے ہیں جہاں سے نہ آگے بڑھنے کا کوئی امکان ہوتا ہے اور نہ ہی پلٹ کر آنے کا، کہ اپنے ہی غبار راہ میں پیچھے قدموں کے نقش بھی مٹتے چلے جاتے ہیں، راضی نے ناصحانہ انداز میں کہا۔ تو ہمایوں صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر بولا، قدم بڑھا کر لوٹا لینا میری خو نہیں، اور راستے کی کھٹنائیوں سے گھبرانا میرا شیوا نہیں۔ لہجے میں قطعیت اور سختی تھی۔ راضی اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر مسکرا دیا۔ میں چاہتا ہوں آپ کو روکنا بیکار ہے، مگر سمجھانا میں نے اپنا فرض سمجھا۔ راضی کے بچے تم یہاں آ کر بیٹھ گئے ہو، اور وہاں ہم تمہارے انتظار میں سوکھ رہے ہیں، ان کو لینے آئے تھے، خود بھی چپک گئے۔ جعفر جھنجھلایا ہوا اندر آیا تو راضی اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے یار چلو، چاچو کا تو موڈ نہیں، اب ہما اور سبوہی کو ہی شریک کر لیتے ہیں۔ راضی ان کو لے کر آگے بڑھا تو ہمایوں اسے ممنونیت سے دیکھ رہا تھا۔ ولیمے کے بعد سے رمل نے کچھ اس طرح خود کو مصروف کیا کہ وہ اس سے کوئی بات بھی نہ کر سکا اور نہ ہی کوئی وضاحت ہو سکی۔ رمل نے مکمل خاموشی اختیار کی ہوئی تھی، اور ہمایوں اپنی جذباتیت سے پریشان تھا۔ بلا وجہ ہی اس کا دل دکھ گیا تھا۔ اس کا اظہار رمل کے دل کی نیم خوابیدہ خواہشوں کو بیدار کر گیا تھا، اور اب وہ دوبارہ اپنے خول میں سمٹنے کی کوششوں میں مصروف تھی۔ اس وقت بھی وہ اس کے متعلق ہی سوچ رہا تھا۔ عجیب بات تھی کہ جب ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی اسے مل رہی تھی دل آمادہ نہ تھا، اور اب وہ مچلا بھی تو اس کے لیے جو پہلے ہی کسی اور کی بنا دی گئی تھی۔ قسمت کی ستم ظریفی کے منزل پر آ کر خوابوں کا کارواں لٹ گیا تھا۔ چند فیصلے زندگی کی اٹل حقیقت بن جاتے ہیں اور لمحہ بھر میں ہی طے بھی ہو جاتے ہیں، اور جب وہ لمحات حاصل بن کر پوری زندگی پر محیط ہو جائیں تو پھر دل کو کسی نئے فیصلے کے لیے آمادہ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔
यही हालत इस वक्त हमायों के दिल की भी थी। ख्यालात से तंग आकर वो खामोशी से बिना बताए घर से बाहर निकल गया। सड़क पर बेसबब घूमते हुए एक ही सोच ने जहन का अहाता कर रखा था कि अब दिल को किस तरह समझाया जाए। कहानियों भरी है राह गुजर कुछ ना पूछिए, अपने लहू में है पाँव तर्क कुछ ना पूछिए, जाना कहाँ था कौन सी मंजिल पे आगे, हमको नहीं कुछ अपनी खबर कुछ ना पूछिए। कम ऑन हमायूं रजा, तुम यूँ तो कभी हारे ना थे, फिर अब क्यों एक ज़रा सी बात को ज़िंदगी मौत का सवाल बना लिया है। दिमाग ने सर्जनिश की तो दूसरी तरफ दिल की बागी सदाएं बुलंद होने लगी। हाँ ये ठीक है कि मैं कभी नहीं हारा, मगर तुम्हारे आगे रमल मैं खुद से, अपने दिल से और उसकी इस अनोखी ख्वाहिश से मात खा गया हूँ। तसव्वुर में रमल के सामने एतराफ़ करते हुए वो खुद को मुजम्मल सा महसूस कर रहा था। काफ़ी देर मटर गश्त करके वो वापस आया तो जुल्फ़ी अपनी बीवी आलिया के साथ वापस आ चुका था। हुमा और सबूही ने खाने का पूछा मगर वो इनकार करके ऊपर आ गया। आसमा बेगम की आवाज़ और रमल के नाम ने उसके बढ़ते कदम रोक लिए। अम्मी आपने रमल के मुतल्लिक क्या सोचा है, वो पूछ रही थी। हमायूं अपनी जगह रुक कर ना चाहने के बावजूद भी अंदर से आने वाली आवाज़ों पर ध्यान लगाकर खड़ा हो गया। हमने क्या सोचना है बेटा, तुम्हारे मामू ने इसके हक़ में जो फ़ैसला किया इसमें मेरी रज़ा कतई शामिल ना थी, और शाहिद का तो तुम्हें मालूम ही है, उसने इस वक्त के हालात के पेश नज़र निकाह तो कर लिया मगर अब मुकम्मल खामोशी अख्तियार की हुई है। मुमानी बेगम खुद बहुत परेशान थी, बेटे की सरकश तबीयत के आगे मजबूर थी। उफ़ो तो आप लोग उनसे बात करें ना, आसमा ने गुस्से से कहा। उनका ख्याल है कि वो यहाँ एक ज़िंदगी को पाबंद करके यूँ शितर बेमहार बने घूमते फिरेंगे। आखिर रमल कब तक यूँ ही मुजस्सम इंतज़ार बनी रहेगी। मैं क्या कह सकती हूँ बेटा, 2 साल हो गए उसके निकाह को। जब भी फ़ोन आया या मैंने ख़त लिखा तो हमेशा ही तंबीह की कि आकर अपनी अमानत ले जाओ। मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, मगर वो है कि हर मर्तबा टाल देता है। मुमानी बेगम बहुत आज़रदा थी। रमल को देखती थी तो इन्हें भी ख्याल आता कि आखिर क़यामत के रोज़ मरहूम भाई को क्या मुँह दिखाएंगी। अगर ऐसी ही बेजारी थी तो शादी रचाने की ज़रूरत ही क्या थी। इसके लिए लड़कों की कमी तो ना थी जो उन्होंने मजबूरन हमदर्दी में आकर ये कदम उठा लिया। आसमा बेगम का दिल रमल के लिए बहुत कुड़ता था। हुमा जैसी ही लगती थी वो इन्हें। इस वक्त के हालात ही ऐसे थे। जैनी से इनके ताल्लुकात कशीदा थे और नौबत अलहदगी तक आ पहुंची थी। बच्चे अलग छिन रहे थे, चुनाचे उन्होंने मामू जान के ज़रिए अम्मी से माफ़ी मांगी और पाकिस्तान आने का अंदेशा जाहिर किया। आपा बेगम ने कहा तो फिर उन्होंने बिस्तर मर्ग पर ही रमल की ज़िंदगी का फ़ैसला कर दिया। काश मामू जान थोड़ा इंतज़ार कर लेते, मुझे पहले खबर होती तो मैं हमायूं के लिए उसे मांग लेती। आसमा तासुब से बोली और बाहर खड़ा हमायूं गहरा सांस भर कर रह गया। मगर मुझे तो बुलाया ही 3 दिन पहले था, वरना मैं ही कुछ करती। तुम क्या करती बेटा, जब तुम्हारे मामू ही रजामंद थे। रह गई रमल तो वो बड़ी साबर बच्ची है, फर्मा बरदारी में कुछ ना बोली और ख़ुद को अंधे कुएं में धकेल गई। सच तो यह है कि शाहिद ने भी मुझसे इजाज़त ना ली। बरसों पहले ईसाई औरत से शादी करने पर मैंने उसकी शक्ल ना देखने का जो अहद किया था उसे तोड़ने के लिए उसने मेरी ही भतीजी को अपना लिया, बिना सोचे समझे। मगर अब जबकि उसके और जैनी के साथ ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं तो वो यहाँ आने से ही इनकारी है। मुमानी बेगम ने सच ही कहा। भला आसमा बेगम भी क्या कर लेती, फिर भी आप जाहिद भाई से कहें कि वो शाहिद भाई को समझाएं। आसमा बेगम ने कहा। सब ने समझाया उसे, मगर वो कहता है कि अगर आप लोग कहें तो मैं इसे आज़ाद करने पर भी तैयार हूँ। आपा बेगम ने बहुत दुख से कहा। क्या? आसमा बेगम गोया सकते में रह गईं। शाहिद भाई इतने संगदिल हो गए हैं कि एक लड़की के बारे में फ़ैसला करते हुए इन्हें इसके एहसासात का कोई ख्याल नहीं। हमारे कहने से इनका क्या मतलब है? क्या रमल की अपनी कोई सोच, कोई फ़ैसला नहीं? हमारे माशरे में औरत की अपनी कोई सोच नहीं होती बेटा। बहरहाल मैंने जुल्फ़ी की शादी से पहले उसे फ़ोन किया था। रमल के बारे में उसका फ़ैसला पूछा तो कहने लगा कि 15-20 दिन में सोचकर जवाब दूंगा। मुमानी बेगम ने परेशान होकर सर गाँव तकिए पर रख दिया। अल्लाह इन्हें बेहतर फ़ैसला करने की तौफीक दे। आसमा बेगम के लहजे में हसरत थी। भाई की खुद पसंदाना आदत से वाकिफ़ थी वो। इन्हें मालूम था कि वो अपनी रज़ा और खुशी के आगे किसी को अहमियत नहीं देते और रमल से इनका महज कागज़ी रिश्ता ही तो था। ना उसे देखा और ना ही देखने की ख्वाहिश थी। फ़ोन पर सिर्फ 3 मरतबा इजाब कबूल ने इन्हें आज उसकी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसला करने का अख्तियार दे दिया था। मुमानी बेगम और आपा बेगम ने बैक वक्त सदके दिल से कहा, कभी कभी बंदा कितना बेबस हो जाता है। एक इंसान की ज़िंदगी की डोर दूसरे के हाथ में थमा दी गई थी और अब वो कोई भी सज़ा उसके लिए तजवीज़ कर सकता था। वैसे अम्मी आपने रमल से बात की, वो क्या चाहती है? आसमा बेगम ने कदर तौक़ुफ़ के बाद पूछा। वो कुछ नहीं कहती, बस खामोशी से सर झुका देती है। अजीब लड़की है, न शिकवा करती है न शिकायत। आपा बेगम ने रमल के बारे में हैरत से कहा। बाज़ औक़ात खामोशी भी एहतजाज बन जाती है आपा बेगम। आसमा बेगम की बात इन दोनों के दिल को लगी थी और ये उसके सब्र और खामोशी का ही नतीजा है जो शाहिद भाई अपनी मनमानी करने में मसरूफ़ हैं। मैं जल्दी इन्हें फ़ोन करूँगी, आखिर को वो इसे कब तक तमाशा बना कर रखेंगे। आसमा बेगम फैसला कुन लहजे में कहती लाइट ऑफ करके उठ गई तो हमायूं भी मुर्दा कदमों से अपने कमरे की तरफ आ गया जहाँ वो सब कोई इंग्लिश मूवी लगाकर बैठे हुए थे। अंदर आया तो राजी की तंबीह करती हुई नज़रों का सामना था।
وہ مسکرا کر شوز اتارنے لگا تو وہ بھی مووی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ عجیب بات ہے، میں جس کے انتصاب میں ہوں اسے خبر ہی نہیں کہ کس عذاب میں ہوں۔ وہ ایک شخص جو مجھے اپنے نام کی ڈور سے باندھ کر چلا گیا ہے، کیا اسے اندازہ ہوگا کہ میں کس اذیت میں مبتلا ہوں؟ یہ جدائی اور انتظار کا طویل بن ماس میں نے اپنی مرضی سے تو نہ قبول کیا تھا، پھر مجھے کس جرم کی پاداش میں سزا بھگتنی پڑ رہی ہے؟ ابھی تک تو صرف ایک محاذ تھا، مگر اب تو میرے وجود میں خواہشوں کی ننھی ننھی کونپلیں پھوٹنے لگی ہیں، آنکھوں کی ویران منڈیروں پر خوابوں کے دیے جلنے لگے ہیں۔ کیسے اپنے اندر بیدار ہونے والے ان انوکھے احساسات سے مفر حاصل کروں؟ کوئی ایسی پناہ گاہ بھی نہیں جو مجھے امان دے دے، گھر کے پچھلے حصے میں بنے ستون سے ٹیک لگائے۔ وہ خود میں ہی گم تھی، جب سے ہمایوں آیا تھا اسے اپنے ساتھ ہونے والی جاتی کا احساس زیادہ ہونے لگا تھا۔ اس نے رمل کو خوش فہمی اور اندھی امید کے سراب سے نکال کر حقیقت کا آئینہ جو دکھا دیا تھا، اور وہ جو پورے خلوص سے اچھے دنوں کا انتظار کر رہی تھی، اس کے اندر بوم خوف نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا، اور وہ اس کی زندگی تو ایک بے ثمر رشتے میں مقید کر دی گئی تھی۔ مگر صدا کا آزاد دل جو اب تک پیش آنے والے حالات کو تقدیر سمجھ کر مطمئن تھا، اب آنکھ مچولی کھیل سے بیزار ہو گیا تھا۔ یا خدایا، میرے نصیب میں کیا لکھا ہے میں نہیں جانتی، مگر اب صحرا میں آبلہ پائی کی سزا بھی نہیں کاٹی جاتی۔ میرے مستقبل کے فیصلے کا اختیار جسے سونپا ہے، اسے میرے ساتھ انصاف کرنے کی توفیق دے میرے معبود، اور مجھے اپنے مرحوم پاپا کے کیے گئے عہد کو نبھانے کی ہمت دے۔ مجھے خوابوں کے دھنک رنگ اپنی جانب کھینچنے لگے ہیں، اور اس سے قبل کے ان رنگوں کی چکا چوند میری بینائی زائل کر دے، میرے راستے کی رہنمائی کر دے۔ یوں دراہے پر کھڑا رہنا میرے لیے سخت عذاب ہے، اب اس سزا میں تخفیف کر دے۔ گھٹنوں پر سرک کے وہ دل ہی دل میں اپنے خدا سے دعا مانگ رہی تھی، آنسوں سے لبریز آنکھیں تقدیر سے شکوہ کی نہ تھیں۔ وقت یوں بھی امتحان لیتا ہے، اسے معلوم نہ تھا۔ زلفی نے جو لفافہ اس کے ہاتھ میں تھمایا تھا، وہ اب تک بے یقینی سے اسے تک رہا تھا۔ ہمایوں، یہ رمل کے نام رجسٹری آئی ہے شاہد ماموں کی طرف سے، اور اس میں علیحدگی کے کاغذات موجود ہیں۔ شاہد ماموں نے اسے اس بے نام قید سے رہائی دے دی ہے، آزاد کر دیا ہے اسے۔ زلفی شدید شوق اور غصے کے زیر اثر تھا، مگر ہمایوں کو تو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے ہاتھ میں موت کا پروانہ نہ ہو۔ زلفی، بمشکل اس نے سر اٹھایا۔ پلیز ہمایوں، یہ کام مجھ سے نہ ہوگا۔ زلفی مٹھیاں بھینچ کر بولا، تم اسے رمل یا امی کو دے آؤ۔ وہ نظریں چرا کر بول رہا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ رمل کا سامنا کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ مگر زلفی، شاہد بھائی نے ایسا کیوں کیا؟ زلفی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس نے اتنے درد سے پوچھا کہ وہ سر جھکا کر رہ گیا۔ تمہارے یا رمل کی کسی سوال کا کوئی جواب نہیں۔ ہمایوں، ماں سوائے اس کے کہ کاتب تقدیر نے شاید یہی لکھا تھا۔ وہ جانے اسے بہلا رہا تھا یا خود کو۔ جواب میں ہمایوں نے جن نظروں سے اسے دیکھا، وہ گہری سانس بھر کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ بمشکل وہ دل کڑا کر کے مومانی کے کمرے میں آیا۔ وہ اندر نہ تھیں، البتہ رمل کمرے کی ڈسٹنگ کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ دروازے میں ہی ٹھٹک گیا۔ آہٹ سے چونک کر وہ پلٹی تو وہ دروازے میں استادہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ! لمحے بھر کے لیے وہ سٹ پٹا گئی۔ کیسے یہ خبر دوں اسے کہ اس کے سر سے سائبان چھن گیا ہے؟ اس کے آنچل میں بندھا ایک نام جو اسے زمانے کے سامنے ڈھال محسوس ہوتا تھا، اب اس کے وجود سے الگ ہو گیا ہے۔ تو بزرگ کی حالت میں کھڑا وہ سوچ رہا تھا، کیا بات ہے، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ اس کے چہرے پر منقسم پریشانی رمل کی آنکھوں نے پڑھ لی تھی۔ آپ کے لیے یہ رجسٹری آئی ہے۔ کچھ سوچ کر پھر آخر اس نے کہہ دیا، اول آخر تو کہنا ہی تھا۔ آریا پار معاملہ کر کے وہ نزا کی اس کیفیت سے نکلنا چاہتا تھا۔ میرے لیے؟ وہ متوج سی آگے بڑھی اور لفافہ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ ہمایوں کا جی چاہا کہ وہ پلٹ کر کمرے سے باہر نکل جائے، مگر وہ جیسے جم گیا تھا۔ لفافے سے نکلنے والے اس آزادی کے پروانے پر نظریں دوڑاتی رمل کی آنکھیں تھک کر اس کے چہرے پر آ رکیں۔ ایک سسکی سی اس کے لبوں سے آزاد ہو گئی، اور لفافے کو دونوں مٹھیوں میں بھینچ کر وہ بیٹھتی چلی گئی۔ خبر اتنی اندھوناک اور غیر متوقع تھی کہ چند لمحوں کے لیے تو سب کے اعصاب شل کر گئی۔ کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ شاہد اتنا بڑا فیصلہ اتنی سنگدلی اور آسانی سے کر ڈالیں گے۔ خاندانی شرافت اور وقار بھی ان کے آڑے نہ آیا، نہ ہی کوئی اخلاقی اور مذہبی بندش انہیں ایسا کرنے سے روک سکی۔ اس طوفان کی زد میں جو وجود آیا تھا، اس کی مشکلات کا خیال کیے بغیر شاہد نے اس سے وہ کاغذی ناطہ بھی توڑ لیا تھا جس کو اس نے دنیا کے خلاف ڈھال بنایا ہوا تھا۔ مومانی بیگم کو جہاں رمل کے ساتھ زیادتی کا دکھ تھا، وہاں اس بات کا بھی شدید قلق تھا کہ ان کے نافرمان بیٹے نے ان کا سر بھی مرحوم بھائی کے روح کے آگے جھکا دیا تھا۔ پلیز امی، اپنے آپ کو سنبھالیں، اگر آپ اس طرح ہمت ہاریں گی تو رمل کو کون سنبھالے گا؟ آپا بیگم ماں کی شکستہ حالت دیکھ کر سخت پریشان تھیں۔ خدا کے لیے امی، اپنا نہیں تو رمل کا ہی خیال کریں۔ آسماں بیگم ان کے لیے گلوکوز کا گلاس زبردستی تھما کر التجا کر رہی تھیں۔ مگر تم یہ بتاؤ میں کیا کروں؟ شاہد نے مجھے بالکل توڑ دیا ہے، اس بچی کو جانے کس جرم کی سزا دی ہے اس نے۔ مومانی بیگم دوپٹے سے چہرہ ڈھانپ کر رو رہی تھیں۔ جو ہوا اچھا ہی ہوا اماں، قدرت کے فیصلے انسانی خواہشات کے تابع نہیں ہوتے۔ شاہد بھائی کی خود سری ایک نہ ایک دن رنگ لانا ہی تھی، مگر رمل کے لیے شاید یہی بہتر تھا۔ آسماں بیگم نے سنجیدگی سے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ آسماں، مومانی بیگم انہیں دکھ سے دیکھنے لگی۔ ہاں امی، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، ابھی رمل کی عمر ہی کیا ہے،
اسے اچھے سے اچھا شریک حیات مل سکتا ہے۔ یہ ٹھیک ہی ہوا کہ شاہد بھائی نے اسے آزاد کر دیا، اگر وہ ایسا نہ کرتے تو شاید وہ تمام عمر انتظار ہی کرتی رہتی۔ آپ کیا سمجھتی ہیں وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جاتے؟ ہرگز نہیں۔ مجھے تو پہلے ہی اندازہ تھا کہ اب وہ اپنے جذباتی فیصلے پر پچھتا رہے ہیں۔ وہ انہیں سمجھا رہی تھی اور مومانی بیگم دل گرفتہ سی بیٹھی تھیں۔ مگر اتنی سی عمر میں جو داغ اس کے ماتھے پر لگ گیا اس کا کیا ہوگا؟ مومانی بیگم کچھ قائل نظر آ رہی تھیں، مگر ساتھ ہی رمل کے مستقبل سے خوفزدہ تھیں۔ کچھ نہیں ہوگا اسے، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپا بیگم نے انہیں اطمینان دلایا۔ کیسے ٹھیک ہو جائے گا سب؟ یہ دنیا والے اسے سکون سے جینے نہیں دیں گے، اب تو میں سکون سے مر بھی نہیں سکتی۔ دنیا والوں کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو، ہمیں معلوم ہے کہ وہ بے قصور ہے۔ اب دنیا چاہے کچھ بھی کہے، ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، بس آپ خود کو سنبھالیں۔ رہی رمل تو اسے میں اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ آسماں بیگم نے اچانک ہی فیصلہ کر لیا تو وہ دونوں انہیں حیرت سے دیکھنے لگیں۔ نہیں آسماں، ایسا نہیں ہو سکتا، مومانی بیگم نے اس افداد پر پریشان ہو کر کہا۔ کیوں امی؟ کیا میرا رمل سے کوئی تعلق نہیں؟ وہ وہاں بچوں کے ساتھ بہل جائے گی اور میں کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ کر آپ لوگوں کی صلاح سے اس کی شادی بھی کر دوں گی، آسماں بیگم نے کہا۔ ہمایوں کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ اب حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اس کی مرضی کے بغیر کوئی بات نہیں کہہ سکتی تھیں، مگر وہ متذبذب تھیں۔ اگر مگر چھوڑیں امی، آسماں ٹھیک کہہ رہی ہے، آپا بیگم بولیں۔ یہاں اس کا ذہن سانحے کے باعث پریشانی رہے گا۔ اس حادثے کو بھولنے کے لیے ضروری ہے کہ ماحول بدل دیا جائے، تاکہ ماحول کے تغیر سے اس کے اندر بھی تبدیلی پیدا کی جا سکے۔ وہ یہاں رہے گی تو پھر آئندہ کے لیے کئی مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ ویسے بھی اب زلفی کی بیوی آ گئی ہے اور وہ شاید اسے خود پر بوجھ محسوس کرے۔ آسماں بیگم نے سیدھے سادے لفظوں میں انہیں وہ بات باور کروائی جسے اب تک کسی نے سوچا ہی نہ تھا۔ بات ٹھیک ہی تھی، پہلے تو رمل کا اس گھر سے ایک مضبوط تعلق تھا، مگر اب حالات مختلف ہو چکے تھے اور عالیہ کے رد عمل کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ آسماں بیگم کی بات پر مومانی بیگم نے آپا کی طرف دیکھا اور انہیں اس عمل پر راضی دیکھ کر کچھ سوچنے لگیں۔ بالآخر بڑی دیر بحث و تمہید کے بعد انہوں نے آسماں بیگم کو اجازت دے دی کہ وہ رمل کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ ہمایوں 5 سیٹیں ریزرو کروا لو جمعے کی۔ رات کھانے کے بعد وہ اور زلفی لان میں چپ چاپ بیٹھے تھے کہ آسماں بیگم نے آ کر کہا، کیوں مومانی جان بھی ساتھ جائیں گی؟ فوری طور پر ہمایوں نے یہی سمجھا، نہیں رمل جائے گی میرے ساتھ۔ آسماں نے اطمینان سے کہا تو وہ دونوں اچھیمبے سے انہیں دیکھنے لگے۔ مگر آسماں باجی، اس طرح تو ٹھیک نہیں لگتا، ویسے بھی رمل کیا سوچے گی؟ کیا اب وہ ہم پر اتنی بار بن گئی کہ ہم اپنی جان چھڑانے کے لیے انہیں آپ کے ساتھ بھیج لیں؟ قطعی نہیں، زلفی نے قطعیت سے انکار کیا تو آسماں پریشان ہو گئی۔ پلیز زلفی، میں نے امی کو بھی بامشکل راضی کیا اور رمل کو سمجھانا بھی باقی ہے، ایسے میں تم میرے لیے پریشانی پیدا مت کرو۔ دیکھو رمل یہاں رہے گی تو اپسٹ رہے گی، میرے ساتھ چلے گی تو بہل جائے گی۔ ویسے بھی یہ گھر جس حوالے سے اس نے قبول کیا تھا وہ حوالہ نہیں رہا، تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ مگر یہ ان کی پھپھو کا بھی تو گھر ہے۔ وہ بحث پر آمادہ تھا۔ ہاں ہے اور رہے گا، لیکن جو تعلق پہلے جوڑا گیا تھا اس کے ٹوٹنے کے بعد اب حالات بہت بدل گئے ہیں۔ تم نے اسے دیکھا ہے، 2 دن میں کیسی پیلی ہو گئی ہے وہ، تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ چڑ گئی۔ زلفی نے مزید کچھ کہنے کے بجائے ہمایوں کی طرف دیکھا جو اس تمام عرصے میں بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ تم کیا کہتے ہو؟ زلفی نے استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ یہ بھابھی اور ان کی کزن کا معاملہ ہے، میرا اس میں کوئی دخل نہیں، لہٰذا تم مجھے اس مسئلے سے دور ہی رکھو۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر چپ ہو گیا تو آسماں نے پرسوچ نظروں سے اسے دیکھا اور گہری سانس بھر کر اٹھ گئی۔ ہمایوں، تم ریزرویشن کروا لو۔ جاتے جاتے انہوں نے پلٹ کر کہا تو اس نے کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ جو اہل دل ہوں تو تنویر آگہی کے لیے بجھی نگاہوں میں تحریر آیتیں دیکھو، لبوں پر مہر خاموشی کے باوجود راضی گزر رہی ہے جو اندر قیامتیں دیکھو۔ وہ سب لوگ واپس آ گئے تھے، رمل ان کے ساتھ تھی، مگر ایک جامد چپ اس کا احاطہ کیے رہتی۔ رمضان شروع ہو گئے تو مصروفیت بڑھ گئی۔ آسماں اور گھر والوں کی اپنائیت کے باوجود وہ بکھری بکھری سی رہتی تھی۔ یہاں آنے کے لیے آسماں نے جس طرح پیار اور اسراء سے انہیں راضی کیا تھا، اس سے ان کے خلوص کا اندازہ ہو گیا تھا۔ ہمایوں کا رویہ ویسے ہی ہر لمحہ زندگی سے سمجھوتہ کرنے کے بجائے حالات موافق بنانے کے لیے ہمت سے کام لینے کا لیکچر وہ اب بھی دیتا رہتا تھا۔ البتہ راضی، ہما اور شیری اس کے ساتھ بہت دوستانہ انداز سے رہتے، خصوصاً راضی کی دلچسپ شخصیت اسے تھوڑی دیر کے لیے صحیح ماضی کے باہر کھینچ لاتی تھی۔ اوپر اوپر مسکراتی، اندر سے وہ اب بھی سسکتی رہتی تھی۔ جو قیامت اس پر بیت گئی تھی اس کا مداوع آسان نہ تھا۔ ماضی کے زخم اتنی جلد مندمل نہیں ہو سکتے تھے، وہ سب اسے زندگی کی طرف لانے پر کمر بستہ تھے، لیکن وہ اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی کہ اب کسی خوشی پر اسے اعتماد نہ آتا۔ افطار کے بعد وہ لوگ اکثر اسے لے کر ادھر ادھر نکل جاتے۔ افطار پارٹیز میں جانے کا موقع آتا تو وہ خود انکار کر دیتی۔ اس مرتبہ بھی وہ جانے سے انکاری تھی۔ لوگوں سے ملنا منع ہے آپ کو؟ ہمایوں نے پوچھا۔ نہیں، مگر میں کسی کو جانتی نہیں تو ملنے کا کیا فائدہ؟ وہ سٹ پٹائی۔ اوہ، تو اب آپ بھی نقصان فائدے کا سوچنے لگیں؟ میں تو سمجھ رہا تھا کہ خاصی احمق ہیں آپ۔ شوق سی مسکراہٹ لبوں میں دبائے ہمایوں نے اسے دیکھا۔
तो वो होंठ काट कर रह गई। अरे भाई, किससे मिलेंगी नहीं तो जानेगी कैसे? यूं भी किसी को समझने के लिए, जानने के लिए मिलना ज़रूरी होता है। उसका लहजा ज़ुमैनी था। रमल ने चौंक कर देखा, मगर मुतवक्को तासुर तलाश करने में नाकाम रही। अब बताइए, चलेंगी कि नहीं? शेरी ने बड़ी उम्मीद से पूछा। नहीं। उसने नफ़ी में सर हिलाया तो हुमायूं ने सर पीट लिया। और इतनी देर से जो मैं तकरीर कर रहा था उसका कोई असर नहीं हुआ आप पर? वो तैश में आ गया। उफ़ो चाचू, जस्ट कूल डाउन। आप इन्हें डांट क्यों रहे हैं? हुमा घबरा कर बोली। रहने दो हुमा, इन्हें डांटने दो। मुझे ख्याल नहीं रहा था कि अब मैं इनके घर में आ गई हूँ, लिहाजा मुझे इनका हुक्म मानना पड़ेगा। वो आंसू जब्त करती उठ खड़ी हुई और इससे पहले कि वो तीनों कुछ कहते कमरे से बाहर निकल गई। बात को वो कहाँ से कहाँ ले गई थी। ओ गॉड, ये लड़की तो उल्टी खोपड़ी है। हुमायूं ने सर दोनों हाथों में थाम लिया। सोच लें, अभी वक्त है। राजी ने इत्मीनान से पैर फैलाए तो वो उसे घूरता हुआ अपने कमरे की तरफ चल दिया। शाम तक आसमा भाभी ने उसे किसी न किसी तरह राजी कर ही लिया। अकेले तो छोड़ नहीं सकते थे और जाना भी ज़रूरी था। वो क्या कहती कि अब इनकार का कोई जवाब ना था। हुमायूं ने उसे आते देखा तो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। शुक्रिया। गाड़ी में बैठने से पहले उसने कहा, किस बात के लिए? वो हैरान हुआ। मेरा कहा मानने के लिए। वो खुशदिली से हंसा। मैं आसमा बाजी के कहने से आई हूँ। वो संजीदा थी। एक ही बात है, मैं और भाभी अक्सर एक ही बात कहते हैं, उसका अंदाज़ा जल्द हो जाएगा आपको। वो इत्मीनान से कहता ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ गया तो उसकी बात का मफहूम समझने की कोशिश करती वो भी अंदर बैठ गई। जुम्मतुल विदा आने में अभी कुछ ही दिन हैं। मेरा ख्याल है कि हम इस मरतबा जुम्मतुल विदा की शॉपिंग चाचू के साथ जाकर करेंगे। इफ्तार के लिए फ्रूट चाट बनाती हुमा ने रमल से कहा तो वो उसको देखने लगी। भाई, आखिर को एहसान केमिकल्स में इतनी ज़बरदस्त जॉब मिल गई है जनाब को, लिहाजा कुछ हक तो बनता है ना हमारा कि हम उनसे तहफ़ वसूल करें। उसने वजाहत की तो रमल ने मुस्कुराकर सारा ध्यान कढ़ाई में सुनहरी होती पकौड़ियों की तरफ मबजूल किए। आप क्या लेंगी? अभी इसे डिसाइड कर लें। टॉवल से हाथ साफ करती हुमा ने पूछा तो वो चौंक गई। उसने हैरत से सफामिया नज़रें उसके चेहरे पर मरकूज कर दी। ज़ाहिर है भाई, आखिर आप भी तो इस घर की फ़र्द हैं। इस मरतबा तो चाचू से डबल पेमेंट करवानी है। वो हंसी। नहीं, मुझे ज़बरदस्ती के तोहफे वसूल करने की आदत नहीं। अरे, इसमें ज़बरदस्ती की क्या बात है? वो उसके करीब चली आई। हम सब इस घर में अच्छे दोस्तों की तरह रहते हैं और दोस्तों के दोस्तों पर भी हकूक़ होते हैं, और आप तो हमारे ग्रुप में बिल्कुल नहीं शामिल हुई हैं। आखिर को इसका सेलिब्रेशन भी तो करना है। हुमा की बातें रमल की समझ से बालातर थी। वो इसे किस तरह समझाती कि हुमायूं और अपने दरमियान ऐसा कोई ताल्लुक अफोर्ड नहीं कर सकती। वो अपने लिए कोई नया इल्ज़ाम मुंतखब करने की इसमें हिम्मत ना थी। वो तो पहले ही बेगुनाह मसलूब कर दी गई थी। देखो हुमा, वो तुम्हारे चचा हैं, इस नाते से तुम्हारे बहुत से हकूक़ बनते हैं, मगर मैं वो बात अधूरी छोड़कर होंठ काटने लगी। अगर मगर कुछ नहीं, जब इन्हें एतराज़ ना होगा तो आपको भी बोलने की ज़रूरत नहीं। हुमा ने हाथ उठाकर दो टोक अंदाज में फ़ैसला सुना दिया तो रमल चुप हो गई, मगर दिल में फ़ैसला कर लिया कि वो इनके साथ नहीं जाएगी। चाचू, अभी चलकर आपने हमें शॉपिंग करानी है। इफ्तार के बाद वो सब मज़े से लाउंज में बैठे थे कि हुमा ने आकर धावा बोल दिया। क्या मतलब? यानी कि मैं तुम सबको? उसने घबरा कर सबकी तरफ देखा। हरगिज़ नहीं, कतई फ़ैसला सुनाया। व्हाट? हुमा चिल्लाई। जॉब मिलने के बाद कुछ ज़्यादा कंजूस नहीं हो गए आप? जल्दी से हामी भरें, उसने धमकी देने के अंदाज में कहा। नहीं तो क्या कर लोगी? उसने इत्मीनान से पूछा। पापा को फ़ोन कर दूंगी कि आप मरियम बाजी के लिए मान गए हैं। हुमा ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा तो सब हंस पड़े। ओ खुदा को मानो हुमा, मैंने बड़ी मुश्किल से वो महाज सर किया है, अभी दूसरा बाकी है। कनखियों से ज़रा फासले पर बैठी रमल को देखा उसने, और वो उनकी बातों से लाताल्लुक नजर आने की कोशिश कर रही थी। तो फिर शॉपिंग कराएं। राजी ने हिस्सा लिया। रिश्वत? हुमायूं ने मसनूई गुस्से से इन्हें देखा। जी। वो तीनों यकजुबान होकर बोले। मुझे बख्शो। वो पीछे हटते हुए बोला। ले जाओ हुमायूं, पैसे मैं दे दूंगी। भाभी ने झगड़ा ख़त्म करने की गर्ज से कहा, मगर इन तीनों ने वो शोर मचाया कि शॉपिंग होगी तो हुमायूं के नेक कमाई से, वरना पापा को फ़ोन करके धमकी पर अमल करके दिखाया जाएगा। ठीक है, मगर शॉपिंग मेरी मर्जी की होगी, मरता क्या ना करता। वो राज़ी तो हुआ, मगर ये शर्त भी आयद कर दी। मंजूर है, आप चलें तो सही। वो तीनों शौकी से मुस्कुराए। चेहरे पर साफ लिखा था कि ये तो वहाँ जाकर पता चलेगा। हमेशा यही होता कि घर से चलते वक्त वादा कुछ और होता और वहाँ जाकर सब अपने अहद से फिर जाते। चलो भाई हुमा, इस खुशी में अच्छी सी चाय पिलाओ, शेरी ने फरमाइश की। नहीं, तुम रहने दो, चाय रमल बनाएगी। अचानक ही हुमायूं ने कहा तो किचन की तरफ जाती हुमा ठटक गई। रमल ने भी चौंक कर सर उठाया। क्यों? राजी ने मासूमियत से पूछने की अदाकारी की। इसलिए कि रमल के हाथ की चाय सबसे अच्छी होती है। उसने बिला झिझक तारीफ की तो वो नर्वस सी हो गई। तो क्या मैं बुरी चाय बनाती हूँ? हुमा ने मुंह बसोर कर कहा। नहीं हुमा, मेरा ख्याल है कि ये तुमसे मजाक कर रहे हैं। रमल बौखला गई। इस तरह डिस्कस होना उसे पसंद न था। हुमायूं की इन बातों से वो सबके दिलों में मैल आने से डरती थी, लिहाजा जल्दी से वजाहत की। जी नहीं मोहतरमा, मैं मजाक करने का आदी नहीं, बहुत संजीदा नेचर का बंदा हूँ और जो कुछ भी कहता हूँ संजीदगी से ही कहता हूँ। उसके चेहरे पर नज़रें फोकस करते हुए उसने
जिस ज़ोमैनी अंदाज में ये जुमला कहा, रमल परेशान होकर किचन की तरफ चल दी और वो तीनों शोखी से मुस्कुराने लगे। आसमा ने गहरी नज़रों से हुमायूं की तरफ देखा और उसके चेहरे पर उतर आने वाले तासुर को देखकर मुतमईन हो गई। तलाशे बसियार के बाद कुछ दरियाफ्त करने का सा सुकून था उसकी आंखों में, जैसे 2 कदम के फासले पर नजर आती मंजिल का शहर जकड़े हुए था। उसे तो गोया रमल के हाथों की चाय अच्छी लगती है। शेरी ने रमल के जाने के बाद अच्छी लगती है पर जोर देते हुए शोक लहजे में कहा, भाई जाहिर है अच्छी चीज़ तो अच्छी ही लगेगी। राजी ने हंसते हुए कहा तो हुमायूं के लबों पर दिल फरेब मुस्कुराहट दौड़ गई। क्या वाकई चाचू जो मैं समझ रही हूँ वो सच है? हुमा खुशी की शिद्दत से दबी आवाज़ में चीखी। 100% श्योर, पॉजिटिव। हुमा के सवाल के जवाब में हुमायूं ने इत्मीनान से हंसकर कहा तो वो तीनों मुस्कुराने लगे। बहुत भुन्ने हैं आप, अब तक हवा भी नहीं लगने दी, वरना कुछ नहीं तो लगे हाथों में इन्हें छेड़ती ही रहती। हुमा ने गिला किया। ओ नो, उसे कुछ ना कहना, वो बौखलाया। तो क्या ये 1 साइडेड डिसीजन है? हुमा परेशान हुई। फिलहाल तो हुमायूं ने मुस्कुराकर कंधे उचकाए। चल ठीक है, बाकी मामला हम खुद सेट कर लेंगे। शुक्र है कि आप तो राज़ी हुए। शेरी मुतमईन था। मामा को बताया या अब तक ये सब कुछ सिवाय राज में ही रखा हुआ है? राजी ने अहम तरीन सवाल किया। नहीं, अब ये तुम लोगों का काम है। वो उन पर जिम्मेदारी डालकर अलग हो गया। ओके, आपका काम हो जाएगा, मगर हमें क्या मिलेगा? उसने मतलब की बात की। जो तुम कहो, उसने सखावत से कहा। तो फिर डन। हुमा ने हाथ फैलाया। डन। हुमायूं ने भी फाइनल किया। तुम लोग क्या सरगोशियां कर रहे हो? आसमा ने इन्हें पुकारा तो वो चारों एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। कुछ नहीं मामा, हम लोग तो यूं ही इधर उधर की हाँक रहे थे। अंदर आती रमल को देखकर हुमा ने बात टाल दी और उसके साथ मिलकर चाय बनाने लगी। शेरी और राजी के बिलावजह खांसने और हुमा के शोखी से हुमायूं की चाय उसके हाथ में थमाने से वो नर्वस सी हो गई और दूर बैठी आसमा इन चारों की शरारत नोट करती फ़ोन की बेल पर उठ गई। बसदे इसरार भी वो इनके साथ ना गई तो हुमायूं ने अपनी पसंद से उसके लिए एक सूट ले लिया। हुमा की मालूमात के मुताबिक रमल की पसंद का खास ख्याल रखा गया था। लाइट पर्पल क्रिंकल शेफून पर ब्लैक कामदानी वाला कुर्ता शलवार सूट था। दुपट्टे पर भी कामदानी का जाल बिछा हुआ था। इन चारों को भी उसकी चॉइस पसंद आई। दूसरे दिन जुमातुल विदा था। रात वो नमाज पढ़कर फारिग हुई तो वो नॉक करके अंदर दाखिल हुआ। आजकल रमल रातों को जागकर इबादत करने में मसरूफ़ रहती थी। यूं ही दिल लगा रहता था। कलाम पाक पढ़कर जो जहनी और कल्बी सुकून मिलता, इससे वो बहुत मुतमईन हो गई थी। ये मैंने आपके लिए लिया है, मेरी तरफ से गिफ्ट समझ ले। उसने पैकेट उसकी तरफ बढ़ाया। इतना कुछ सोचकर आया था मगर उसे देखकर सब कुछ भूल गया। ये उसने पैकेट से सूट निकाल कर देखा तो हैरत से सर उठाया। मैं इसे कबूल नहीं कर सकती। माजरत खाना लहजा था इसका। क्यों? दरवाजे से लगकर खड़े होते हुए उसने इत्मीनान से पूछा। इसलिए कि ये बहुत महंगा है और यूं भी मेरा इसे कबूल करने का कोई जवाब नहीं बनता। वो संजीदगी से सर झुकाकर बोली, शायद आपको किसी ने बताया नहीं कि तोहफे की कदर इसकी कीमत से नहीं बल्कि देने वाले के खलूस से होती है। उसने तंजिया लहजे में कहा तो वो शर्मिंदा हो गई। रह गया कबूल करने का जवाब। तो क्या ये जवाब काबिल कबूल नहीं कि मैंने ये खुद आपके लिए ले लिया है? वो पूछ रहा था। रमल ने तहीर से उसे देखा। जिन बातों को वो मजाक समझकर नज़रअंदाज कर रही थी इनमें हकीकत का रंग नजर आने लगा था। हुमायूं, आप जो कुछ सोच रहे हैं वो ठीक नहीं है, बिलाखिर उसने कह दिया। क्यों? फिर सवाल। इसलिए कि आप बहुत अच्छे हैं। आपको और बहुत सी लड़कियां मिल जाएंगी जो मुझसे कई गुना ज़्यादा अच्छी होंगी, जबकि मैं और मेरा माजी, मेरे माथे पर लगा दाग, लब काटते उस आंसू पर वक्त अंदर धकेले। आप क्यों खुद को मेरे साथ ज़माने की नज़र में मुजरिम बनाना चाहते हैं? प्लीज़ रमल, खुद पर तरस मत खाओ। वो उलझकर तेज़ लहजे में बोला। जो कुछ हुआ इसके ज़िम्मेदार तुम नहीं तो फिर तुम क्यों सज़ा काटो? फॉर गॉड सेक, मुझे समझने की कोशिश करो। दुनिया की फ़िक्र छोड़ दो। ये तो दूसरों की आंखों के तिनके तलाश करती ही रहती है। ज़िंदगी को अपने और मेरे लिए आज़ार मत बनाओ। दरवाजे पर आई खुशियाँ मत लौटाओ। वो उसे समझा रहा था और वो आंखों में फैलती नमी अपने अंदर जज्ब करने की कोशिश में नढाल थी। लम्हा भर में आपसे तुम का फासला तय हो गया था। हाँ, अगर मैं ही तुम्हें पसंद ना हूँ तो और बात है। यकदम ही उसने संजीदगी से कहा तो वो सर उठाकर मुतरम नज़रों से उसे देखने लगी। बोली, कुछ नहीं समझ ही ना आया कि फौरी तौर पर इस बात का क्या जवाब दे। तुम अच्छी तरह सोच लो, मैं तुम्हारे जवाब का मुंतज़िर रहूँगा। उसकी खामोशी पर वो फैसला सुनाता बाहर निकल गया और उसके लिए सोचों का लामतना ही सिलसिला छोड़ गया। मैं क्या करूँ या अल्लाह? दोनों हाथों में सर थामते हुए उसने बेसाख्ता कहा। दिल में झांकती तो फैसला करने में कोई दुश्वारी पेश ना आती, मगर वो तो अब तक दुनिया वालों के खौफ में जकड़ी हुई थी। हुमायूं उसके साथ इस हद तक सीरियस है, इसे अंदाज़ा ना था। अंदाज़ा होता भी कैसे? उसने कभी तवज्जो देने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की थी। उसे तो अपनी सोचों से ही फुर्सत ना थी। हुमायूं, रज़ा, तुम्हारे सवाल का क्या जवाब दूँ? सूट का पैकेट हाथ में लेते उसने सोचा। साथ ही मैचिंग की चूड़ियाँ भी थीं। वो एक टिक इन्हें देखने लगी। हुमायूं, क्या ये सच है जो मैं सुन रही हूँ? वो कमरे में बैठा भी इस गंभीर सूरत हाल के बारे में सोच रहा था कि भाभी अंदर आ गई। क्या भाभी? वो चौंका। हुमा ने जो बात मुझे बताई, क्या वो सच है? खुशी उनके चेहरे से जाहिर थी। कौन सी बात? वो अनजान बना।
ہمایوں بھابی نے تمہیز بھر لہجے میں اختیار کیا، یہ باتیں جھوٹی باتیں ہیں، یہ لوگوں نے پھیلائی ہیں، تم ہمایوں رضا کا نام نہ لو۔ کیا ہمایوں بھی سودائی ہے؟ انشا جی کے شعر کا ستیہ ناش کرتے وہ ہنسا تو بھابی بھی مسکرا دی۔ کیا تم واقعی سنجیدہ ہو؟ اس حد تک کہ میں نے بھیا سے بات بھی کر لی ہے اور رمل سے بھی پوچھ لیا ہے، اس نے انکشاف کیا۔ واقعی؟ وہ خوش ہو گئی۔ مگر کب؟ کیسے؟ رمل نے کیا جواب دیا؟ لگاتار سوال شروع کر دیے تو جواب میں اس نے تمام بات بتا دی۔ بے وقوف لڑکی ہے، میں اسے سمجھاؤں گی۔ نہیں بھابی، آپ اسے کچھ مت کہیے گا، میں جبر کا قائل نہیں، تمام عمر اس کی ذات کے بارے میں کوئی فیصلہ اس کی رضا سے نہیں ہوا، اور اب اس معاملے میں مجھے صرف اس کی مرضی چاہیے۔ آپ یا میں اسے فورس نہ کریں تو ہی بہتر ہے، اپنے دل اور دماغ سے سوچ کر جو فیصلہ بھی وہ کرے گی مجھے قبول ہوگا۔ ہمایوں نے نظریں کہیں غیر مرئی نقطے پر مرکوز کیے ہوئے کہا تو آسماں قائل ہو کر مسکرائیں۔ وش یو گڈ لک، اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے انہوں نے کہا تو وہ جھیم کر ہنس پڑا۔ کیا کوئی میرے لیے اتنے خلوص سے بھی سوچ سکتا ہے؟ کتنی ہی دیر وہ یہی سوچے جا رہی تھی۔ ہمایوں اور آسماں کی گفتگو اس نے نادانستہ طور پر سن لی تھی، اور اب تک ہمایوں کے جملے اس کی سماعتوں میں گونج رہے تھے۔ زندگی میں پہلی بار اپنی رائے کی اہمیت اور حیثیت کا اندازہ ہوا تھا۔ وہ سوچنے بیٹھی تو زندگی کے ساتھ ہونے والی ہر زیادتی کی تلافی ہوتی نظر آنے لگی۔ ہمایوں اور رضا کی محبت اسے واقعی اپنی ذات کا اعتماد لوٹا رہی تھی۔ فیصلہ کرنے کی قوت جو اس کے اندر مفقود تھی اب ابھر کر آ گئی تھی۔ ہما، شیری اور راضی کے بعد اب آسماں کی پسندگی بھی اسے معلوم ہو گئی تھی۔ ایسے میں اس کا انکار کتنے دل توڑ ڈالتا، اور ہمایوں تو شاید خود ہی ٹوٹ جاتا۔ وقت اور تقدیر اتنی مہربان نہیں ہوتی کہ ایک بار کا کیا گیا غلط فیصلہ بدلنے کی مہلت دے دیں، لہٰذا جو کچھ بھی کرنا تھا سوچ کر ہی کرنا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود جانے کیا چیز تھی جو فیصلہ کرنے میں مانع تھی۔ وہ خاموشی سے کھڑکی کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ باہر لان میں شیری، ہمایوں اور راضی بحث میں الجھے ہوئے تھے۔ کتنے مطمئن اور پرسکون چہرے تھے ان کے، محبتوں کا ایک خزانہ آباد تھا ان کے اندر۔ مجھ میں شاید یہ محبت ٹھکرانے کا حوصلہ نہیں، ہمایوں کی جانب دیکھتے ہوئے اس نے خود سے کہا۔ زندگی کو محض اپنے وہموں کی خاطر برباد کرنا کون سی عقل مندی ہے؟ ذہن نے صلاح دی تو وہ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہو گئی اور فیصلہ لمحوں میں ہو گیا۔ اس دن کے بعد ہمایوں نے اسے کچھ نہیں کہا، اس کا رویہ ویسا ہی تھا، البتہ آنکھوں میں انتظار کی کیفیت اتر آئی تھی۔ رمل اسے دیکھتی تو نظر چرا لیتی اور وہ ٹیک یور ٹائم کہتا منظر سے غائب ہو جاتا۔ جس رات چاند نظر آنے کی توقع تھی وہ چاروں اسے بھی اپنے ساتھ چھت پر لے آئے۔ دوربین آنکھوں میں لگائے سب کی نظریں آسمان پر مرکوز تھیں۔ اوفو، مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا چاند۔ تھوڑی دیر بعد جھنجھلا کر ہما نے دوربین ہاتھ سے پٹخ دی۔ مائی ڈیئر، چاند اصل میں حسن ہوتا ہے، اور حسن ہمیشہ نظر میں ہوتا ہے۔ اگر تمہاری نظر میں نہیں تو اس میں کسی کا قصور نہیں۔ راضی نے اوٹ پٹانگ فلسفہ پیش کیا۔ چاچو سے پوچھو، انہیں ضرور نظر آ گیا ہوگا چاند، شیری نے کھنکارتے ہوئے شوخی سے کہا تو وہ دونوں ہمایوں کے دیکھ کر ہنسنے لگے۔ رمل نے تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے انہیں انجان نظروں سے دیکھا۔ چاند ہو گیا، کسی نے ٹی وی سے دیکھ کر خبر دی تو چھت پر ہنگامہ کھڑا ہو گیا، اور کچھ اور بھی بچے اپنی چھتوں پر آئے ہوئے تھے۔ ایک شور برپا تھا، چاروں طرف چاند مبارک ہو کے نعرے لگ رہے تھے۔ وہ رہا چاند، راضی نے ایک دم ایک طرف اشارہ کیا تو سب وہاں دیکھنے لگے، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ بلاخر ہما کے کہنے پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ چاچو، آپ دعا نہیں مانگ رہے؟ اسے سینے پر ہاتھ باندھے دیکھ شیری نے پوچھا۔ سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ راضی کے شرارت سے کہنے پر وہ سب ہنس پڑے۔ رمل بھی منہ پھیر کر مسکرا دی۔ سب لوگ شور مچاتے نیچے آئے تو ایک اور خوشخبری ان کی منتظر تھی۔ بھیا اچانک واپس آ گئے تھے، زبردست سرپرائز تھا۔ وہ تینوں جا کر ان سے لپٹ گئے۔ پاپا، چاند مبارک، تم سب کو بھی۔ انہوں نے شفقت سے ان تینوں کو ساتھ لگا لیا۔ مگر اچانک کیسے؟ وہ سب حیران تھے۔ رمل ایک طرف کھڑی ان کے ملاپ کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ یہ تم اپنے چاچو سے پوچھو، جس نے مجھے اس قدر دھمکی آمیز فون کیا کہ مجھے آتے ہی بنی۔ وہ ہنستے ہوئے بتانے لگے، تو یہ چکر تھا۔ وہ تینوں سمجھ کر مسکرائے۔ سنیے، یہ رمل ہے۔ وہ ان سب سے مل لیے تو آسماں نے آگے بڑھ کر اس کا تعارف کرایا۔ جانتا ہوں۔ ان کے شوخی سے کہنے پر وہ سٹ پٹا گئی۔ ہمایوں نے انہیں بھی بتا دیا تھا۔ بھیا نے ہمایوں کی طرف دیکھ کر نظروں ہی نظروں میں اس کی پسند کی داد دی تو وہ بے ساختہ ان سے لپٹ گیا، اور رمل اس کی مانی خیز نگاہوں سے گھبرا کر کچن کی طرف بھاگی، جہاں شیر خورما اس کی نظر کرم کا منتظر تھا۔ عید کی صبح تمام صبحوں سے زیادہ چمکیلی اور روشن تھی، اور رمل کے اندر تہ در تہ اترتی مسرت اس کے چہرے کو بے پناہ روشن کیے ہوئے تھی۔ وہ سب نماز پڑھ کر واپس آئے تو ہما انہیں لاؤنج میں ہی مل گئی۔ پاپا نے ان سب کو عیدی دی اور اندر چلے گئے۔ چاچو، عیدی نکالیں۔ ان کے اندر جاتے ہی وہ تینوں اس کے سر ہو گئے۔ یار دیتا ہوں۔ اس کی متلاشی نظریں ادھر ادھر بھٹک رہی تھیں۔ آ رہی ہیں اندر، تیار ہو رہی تھیں۔ ہما نے متبسم لہجے میں اطلاع دی تو اس نے جلدی جلدی عیدی دے کر جان چھڑائی۔ نظر دروازے کی طرف اٹھی تو اٹھی ہی رہ گئی۔ اس کے لائے ہوئے لائٹ پرپل کامدانی والے سوٹ میں وہ اسے دنیا جہاں سے زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ گھنگریالے بالوں کی آوارہ لٹیں اب بھی رخسار چوم رہی تھیں۔ اطالوی نقوش میں مسرت نے عجیب رنگ بھر دیے تھے۔
ہمایوں نے اس کے ہاتھوں میں کھنکتی چوڑیوں سے اس کا فیصلہ پا لیا تھا۔ عید مبارک، اس نے شوخی سے کہا تو وہ سر جھکا کر گزر گئی۔ عیدی نہیں لیں گی؟ وہ اس کا جھکا سر دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ جی نہیں، یہ اب منہ دکھائی لیں گی۔ ہما نے بیچ میں ٹانگ اڑائی تو چاروں طرف کہہ کے ابل پڑے، یہ لو ہمایوں، اسے پہنا دو۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتے، آسماں نے آ کر ایک ڈبیا اسے تھما دی۔ یہ رمل سٹ پٹا کر پیچھے ہٹی، مگر ہما نے ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا اور ہمایوں نے جلدی سے اس کی انگلی میں انگوٹھی ڈال دی۔ مبارک ہو، مبارک ہو، وہ سب شور مچا رہے تھے۔ ہما نے سب کے منہ میں مٹھائی ٹھونس دی۔ رمل، میری عیدی کہاں ہے؟ وہ سب ادھر ادھر ہو گئے تو وہ اس کے پاس چلا آیا۔ آپ کی عیدی؟ اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور دھیرے سے ہنسی۔ میرا اقرار، وہ کہہ کر اندر کی طرف لب کی اور پیچھے ہمایوں کا رضا کا کہہ کا عید کے رنگ کو دوبالا کر گیا۔